बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी होगी। आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे बैक एंड पे ये अभी मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी कि लोग ये सवाल क्यों करते हैं कि आप कैसे हैं। मतलब ये अच्छी बात होती है अगर आप किसी का हाल अहवाल पूछ रहे हैं। तो अब इस सवाल को आज हम इस ऑप्शंस पे गौर करेंगे आफ्टर द शो। क्या आपने इस सवाल का ऑल्टरनेट क्या निकालना है कि आप कैसे हैं, कि हम क्या ऑल्टरनेट पूछ सकते हैं, कि आप ठीक है, यही पूछ सकते हैं। तो आगे से अब क्या जवाब देंगे अब सोचते हैं और इस पर बात करते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ठीक नहीं हो रहा जी, हम इस पर रोज़ बात कर रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बराह रास्त मुदाखलत के बाद ईरान और इजराइल के दरमियान जो 12 रोज़ से जंग जारी थी, उसका इख्तिताम जंगबंदी पर हुआ, जिससे आलमी सतह पे हमने भी बड़ा डिस्कस किया और इंटरनेशनली भी बड़ा डिस्कस किया जा रहा था कि बड़ी पेशरफ्त हुई है। लेकिन ये जो अमन की या पीस की एक उम्मीद है, ये महज चंद घंटे बाद खाक में मिल गई। और जब दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर जंगबंदी के खिलाफ के जो खिलाफ वर्जी है उसका इल्ज़ाम सामने आया, जिस पर अमेरिकन सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, ही साउंड सो फ्रस्ट्रेटेड। उन्होंने शदीद तनकीद की दोनों ममालिक के ऊपर और कहा कि ईरान और इजराइल दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है जो नाकाबिले कबूल है। साथ साथ उन्होंने इजराइल को मज़ीद हमलों से भी बाज रहने की वार्निंग देते हुए कहा कि अगर बमबारी जारी रखी गई तो ये जंगबंदी की एक बड़ी खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। अच्छा जी, ये जो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी दिया, आई वांट कि हम इसको आगे जाके प्रोग्राम में शामिल भी करें, क्योंकि वो जो फ्रस्ट्रेशन उनकी आवाज़ या उनकी स्टेटमेंट के अंदर थी, वी वर डिस्कसिंग कि ये ज़ाहिर है दोनों साइड्स की तरफ से उन्होंने जो उस पर तनकीद का निशाना बनाया। अगर हम इस जंग में ओवरऑल होने वाले नुकसानात की बात करें तो ईरान के मुताबिक 12 रोज़ा जो जंग है इसमें ईरान के 610 अफराद शहीद हुए हैं, जिसमें ख़वातीन बच्चे भी शामिल हैं, जबकि हज़ारों अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस और तिब्बी मराकज़ भी तबाह हुए हैं। दूसरी जानिब इसराइल के मुताबिक जो ईरानी मिसाइल हमले हैं उसमें इसराइल के 28 अफराद हलाक हुए हैं, 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ये एतराफ़ किया है कि ईरान की जो जौहरी सलाहियतें हैं वो वक्ती तौर पर कमज़ोर हुई हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, जिसके हवाले से पहले भी तस्दीक जो है वो अमेरिकन एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने की थी और इब्तदाई रिपोर्ट्स में की थी। लेकिन जो पहले ही बात सामने आई कि जो अमेरिका है उसने इस हमले या ऑपरेशन के नतीजे में ईरान की जो जौहरी तनसीबात है उनको मुकम्मल तबाह कर दिया। लेकिन ये अभी जो स्टेटमेंट दोबारा से आई है इस पर भी हम बात करेंगे, जबकि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी कहा है कि हमने ईरान की एटमी और जो मिसाइल सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और अगर ईरान ने दोबारा कोशिश की तो उसको रोक दिया जाएगा। अब ये जो सारी सूरत हाल जो डेवलप हो रही है कि जंगबंदी का ऐलान होना, उसके बाद दोनों ममालिक के हवाले से कहा जाना कि जी इसकी खिलाफ वर्जी की गई है, अब ये मामला किस तरफ हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है, इस पर हम तजिया लेंगे। हमारे साथ इस वक्त सेट पे मौजूद हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ डॉक्टर हसाम सिद्दीकी हम इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करें, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, ये जो भी हम बात भी कर रहे थे कि पहले इस जंगबंदी का ऐलान किया गया और बाद में इस जंगबंदी को ख़त्म करने के हवाले से इल्ज़ामात लगाए गए, आप इस सिचुएशन जो डेवलप हो रही है इसको किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अरमला मुझे इनवाइट करने का। और ये जो जंग है ये ज़ाहिर है इसमें जब भी कोई दो मुल्क या ज़्यादा जंगें लड़ते हैं तो बुनियादी तौर पर वो अपने अपने गोल सेट करते हैं कि जंग ख़त्म होगी तो किस एंड या किस नोड पे ख़त्म होनी चाहिए। वो अपने ऑब्जेक्टिव्स ड्रॉ करते हैं। ख़ास तौर पर अगर इतना फोकस्ड हो जैसे इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ किया था कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हिट करना है और टारगेट करना है और उनके प्रोग्राम को ख़त्म करना है, ये बहुत ही फोकस था। एट द एंड ऑफ द डे देखिए, जब आप जंग शुरू कर देता है कोई मुल्क तो चीज़ें फिर उसके हाथ में नहीं रहती। यूनिलैटरली आप प्लान कर सकते हैं कि हमारा ये वेपन्स है, हमारी ये परफॉर्मेंस है, उनके ख़िलाफ़ हम ये बस्टर यूज़ करेंगे, B2 यूज़ करेंगे। लेकिन जब दुश्मन रिटेलिएट करता है तो फिर ऑल टुगेदर सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। फिर आपको अपने गोल्स या तो रीमॉडिफाई करने पड़ते हैं, स्ट्रैटेजी रीमॉडिफाई करनी पड़ती है, वेपन्स रीथिंक करने पड़ते हैं कौन से हुए। और मुझे लगता है कि यही इजराइल के बारे में भी यही हुआ है। उन्होंने पहले एस्टिमेट किया कि हम 200 जहाज़ों के साथ जाएंगे, ए टू ए रिफ्यूलिंग करेंगे, रास्ते में मुल्क हमें फैसिलिटेट करेंगे और फिर हम जब इतनी हैवी टनेज उन पर फेंकेंगे
سپورٹڈ بائی جو گراؤنڈ انفلٹریشن کر کے انہوں نے اپنے مساعد ایجنٹس کے ذریعے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو بھی ایلیمنیٹ کیا. تو جب یہ سارا کچھ کر لیں گے اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ نہیں رہے گی, نیوکلیر سائنٹسٹ نہیں رہیں گے, آرمی چیف نہیں رہیں گے, اور ان کی اسپرچول لیڈرشپ کو بھی ہم ہٹ کریں گے, تو چانسز ان کو لگتا تھا کہ شاید پہلے یا دوسرے دن ہی ایران جو ہے وہ کمپرومائز کرنے پر آ جائے گا, اور اسی دوران ہم نیوکلیر انسٹالیشنز کو بھی ٹارگٹ کر دیں گے. لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ اتنا بڑا سیٹ بیک لینے کے بعد, جو کہ بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج تھا ایران کو, انہوں نے ہٹ بیک کیا بڑی جلدی ری بیلنس گین کرنے کے بعد, آلموسٹ 24 گھنٹے کے اندر. جس انٹینسٹی کا انہوں نے ہٹ بیک کیا وہ قابل تعریف ہے, کیونکہ یہ ریزیلینٹ قوم ہے, بلکہ میں تو اس کو ایک تہذیب کہتا ہوں, جو 5000 پرانی تہذیب ہے اور انہوں نے جنگیں لڑی ہیں ہسٹوریکلی, تو ریزیلینس تو بہت ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگ بند ہونے کے قریب آتی تو یہ سرپرائز ہوتا ہے اسرائیل کو کہ ایران تو ہٹ بیک کیے جا رہا ہے کنٹینیوسلی, پھر مجبوراً اسرائیل کو امریکہ کو انوالو کرنا پڑتا ہے مجبوراً میری نظر میں. اور پھر جب وہ نیوکلیر ہٹ کرتے ہیں, تو میں کچھ پروگرام میں آپ سے پہلے تھا تو ان سے میں یہی کہتا آیا تھا کہ میری اپنی نظر میں, تھوڑا میرا جو فلائنگ ایکسپیرینس ہے, میرا نہیں خیال تھا کہ یہ کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہو گئے ہیں یہ, کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا. جب بنائے جاتے ہیں تو یہ سوچ کر بنائے جاتے ہیں پھر حملہ ہوگا, یہ ٹنج گرے گی ان پر. ان کو یہ نہیں میں کہتا بام پروف ہو جاتے ہیں, امریکہ کے پاس جو بنکر بسٹر ہیں بڑے خطرناک ہیں, لیکن یہ پلان کیا جاتا ہے, ان کو بام ریزسٹنٹ بنایا جاتا ہے, اور وہی ثابت ہوا جو ابھی آپ نے اوپننگ میں کہا ہے, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کمپلیٹلی تو نہیں ہوئے. تو یہ میرا خیال ہے جو وار آبجیکٹیوز اسرائیل نے کیے تھے اپنے لیے طے, اس میں مکمل بالکل کامیابی نہیں ہوئی, اور وہ دو ہی وجہ سے تھی, ایک ایران کے رسپانس اور ایک ایران کی جو ریزیلینس تھی, جو فائٹ بیک کرنے کی جو ول ٹو فائٹ بیک تھی. یہ دونوں ہی چیزیں جنگ میں آپ کو جتاتی یا آؤٹ کم پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر حسام, ابھی جو خالد چشتی صاحب نے بھی بات کی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ امریکہ نے اس سارے آپریشن کو ایگزیکیوٹ کیا, اور اس سے پہلے اسرائیل بھی یہ دعویٰ کر چکا تھا کہ جو ہم نے جوہری تنصیبات ہے یا پروگرام اس کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دیا ہے, لیکن پھر جب انٹیلیجنس رپورٹ آئی اس میں بھی یہ ذکر ہوا, لیکن اب کل پھر یہ دوبارہ سے انڈر ڈسکشن آیا کہ جی مکمل نہیں تباہ ہوا, ابھی کچھ باقی ہے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے, کیونکہ یہ سارا جو سینیریو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایران اپنی جوہری طاقت کو مزید جو کہہ لیں بہتر کرنے کے لیے اور اس کو رننگ میں لانے کے لیے کوشش کر رہا تھا, اور اس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل اور دیگر لوگوں کو اعتراض رہا ہے. تو اگر یہ ڈسٹرائے نہیں ہوا, آپریشن ہوا, پھر جنگ لگ گئی, یہ سارے معاملات اب اسکلیٹ ہی ہو رہے ہیں. بہت شکریہ جی شو میں انوائٹ کرنے کے لیے. دیکھیں امریکہ نے اپنی طرف سے اور اسرائیل نے اپنی طرف سے ایران کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے, اور وہ پیغام یہ تھا کہ اگر آپ اپنے نیوکلیر پروگرام کو پرسو کریں گے تو ہم آپ پہ اٹیک کریں گے اور ہم آپ کو تباہ کرنے کی پوری طریقے سے کوشش کریں گے. لیکن ابھی تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ پہلے امریکہ کے ایک لیڈنگ نیوز پیپر نے, واشنگٹن پوسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ تباہ نہیں کر سکا. اور اسی طریقے سے جو اسرائیلی گورنمنٹ سورسز ہیں اور یو ایس گورنمنٹ سورسز ہیں وہ اپنی طرف سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں, جب ابھی جو ہے وہ امریکہ کے ڈیفنس منسٹر نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کا نیوکلیر پروگرام کمپلیٹلی تباہ کر دیا ہے. اب دو اپوزٹ ٹائپس کی رپورٹس ہیں, ایک طرف امریکن میڈیا جو دعویٰ کر رہا ہے اور امریکن گورنمنٹ جو دعویٰ کر رہی ہے اس میں بھی تضاد ہے, اور جو ایرانین گورنمنٹ جو دعویٰ کر رہی ہے اس میں بھی تضاد ہے. تو اٹ انڈیکیٹس کہ جو امریکن گورنمنٹ, امریکن اسٹیٹ اور جو اسرائیلی اسٹیٹ دعویٰ کر رہی ہے وہ اس میں صداقت نہیں ہے. اب یہاں پہ جو اس کے امپلیکیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اور جو بہت امپورٹنٹ امپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایران اپنے نیوکلیر پروگرام کو ایگریسو طریقے سے پرسو کرنے کی کوشش کرے گا. سیکنڈ, ریجن میں, مڈل ایسٹرن ریجن میں آرمز ریس شروع ہو جائے گی, جہاں پہ ایران بھی اپنے جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرے گا, جبکہ اسرائیل بھی اپنے ڈیفنس سسٹم کو فردر اسٹرانگ کی کوشش کرے گا. اور ہمیں یہ آلریڈی پتا ہے کہ اسرائیل کو بیک کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس. تو جہاں پہ اسرائیل اپنے ڈیفنس سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرے گا, ایران اپنے ڈیفنس سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرے گا, وہاں پہ مڈل ایسٹ کے باقی جو ممالک ہیں وہ بھی اپنے ڈیفنس سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہ جو ایک آرمز ریس شروع ہو جائے گی یہ ریجن میں ایک اور کانفلکٹ کی طرف لے جایا جا سکتا ہے اس کو. ٹھیک ہو گیا. خالد چشتی صاحب, ابھی ڈاکٹر حسام جو بات کر رہے ہیں, اب
ایران کا یہ سارا جو معاملہ رہا ہے، انہوں نے حالانکہ بارہا کہا کہ ہم اپنے جوہری جو پروگرام ہے اس کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں، ہم اس فیز میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سارا ایپیسوڈ ہوا. ڈو یو تھنک کہ اس کے بعد اب جب جنگ بندی کے بعد بھی یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں ایران اگریسولی پرسو کرے گا؟ کیونکہ جو باقی ممالک ہیں جس میں ہم پاکستان کی بات کریں، ہم ریزسٹ تو کر رہے ہیں یا ہم کنڈیم تو کر رہے ہیں اس معاملے کو، لیکن کہیں نہ کہیں وہ آل نو کہ یہ معاملہ اگر اسکیلیٹ ہوگا تو یہ اوور آل پورے ریجن کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا، اور کہیں حد تک آیا بھی ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور ایران کو جو باز کرنے کی کوشش ابھی سے نہیں ہے، تقریباً 45 سال سے آپ دیکھیں جب سے آیت اللہ خمینی آئے تھے، اس کے بعد سے ان پر سینکشنز آلموسٹ لگی ہوئی ہیں، نہ ان کو ایئر فورس کا کوئی مٹیریل دیا جائے. سب سے بڑی بات ان کے پاس، سب سے بڑا ہمارے پاکستان اور ایران میں فرق کیا ہے کہ ان کے پاس تیل ہے، ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، ان کو بیچنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اتنے سالوں سے. سینکشنز لگی ہوئی ہیں، وار پہلے عراق کے تھرو امپوز کی گئی تھی، عراق کو انکریج کر کے 8 سال وہ جاری رہی، کچھ نہیں بن سکا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے آف اینڈ آن ان کے جو حزب اللہ ہے، حماس ہے، حوتیز ہیں، جو ان کی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایران کے سمپتھائزر کہہ لیں یا ان کی پراکسی سمجھیں، جیسے بھی کہا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے. پھر اتنا آپ نے نوٹ کیا کہ اتنی سیریس انفلٹریشن انہوں نے ایران کے اندر کر لی ہوئی ہے، اسرائیلی ایجنٹس نے کہہ لیں یا ان کی انٹیلیجنس نیٹ ورکس نے، کہ یہاں تک کہ یہ جو ایلیمینیشن ہوئی تھی ان کی لیڈرشپ کی، یہ ودن ہوئی تھی، کار بامبس فٹ کیے گئے تھے. اور سب سے خطرناک جو مجھے لگا ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایئر اسٹریٹجی وہ یہ تھا کہ انہوں نے اندر سے ہی ڈرون فائر کیے تھے ان کے ایئر ڈیفینس کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے. یعنی اتنا انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا تھا نیٹ ورک. تو ایران کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ان کے اندر ظاہر ہے کومنگ کی یا فلٹر کرنے کی ضرورت ہے، اسکین کرنے کی ضرورت ہے پورے ایران کو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کا انٹیلیجنس سسٹم بارہا خالد صاحب ہم نے دیکھا ہے، اسماعیل ہنیہ ہو یا دیگر ان کی لیڈرشپ ہو، ایک اٹیک کے اندر ان کی پوری لیڈرشپ ختم ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اتنی ریئل ٹائم رپورٹنگ ہوتی ہے ان کے نیٹ ورک کی وجہ سے، ان کی ایگزیکٹ لوکیشن پتہ ہوتی ہے. میں کہیں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا انٹیلیجنس کہ انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو سامنے والے اپارٹمنٹ سے فائر کر کے کیا تھا. دیکھیے اٹ واز ناٹ کہ ایریل بامبنگ کی تھی اتنی پریسیجن، اور کوئی کلیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا. یہ جو سائنٹسٹ سارے انہوں نے ٹارگٹ کیے ہیں، آپ نے کوئی نہیں سنا ہوگا کسی کی فیملی ساتھ گئی ہو یا ہٹ ہو گئی ہو یا کوئی کلیٹرل ہوا ہو، دفتر کے اور لوگ ہٹ ہو گئے ہوں. پریسیجن سے ہوا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ ایران پرسو کرے گا، ظاہر ہے دیکھیں بچے کو بھی آپ تھپڑ مارے نا کہ اس کو کہیں چاکلیٹ نہیں کھاؤ گے تو بچہ کہتا ہے اب تو ضرور کھاؤں گا کیونکہ تھپڑ مارا. تو اتنا بڑی قوم جب ہوتی ہے، آلموسٹ 10 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، 9 کروڑ لوگ ہیں، ان کی ایک ہسٹری ہے، ایک ایلیمنٹ آف پرائیڈ ہوتا ہے ہر نیشن کا. تو آپ بائی فورس نہیں کر سکتے. آپ میرا خیال ہے انگیج کر سکتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں. ایران میں جو بھی کیا وہ اپنی جگہ، لیکن آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. 2015 میں آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں، یعنی امریکہ خاص طور پر ایگریمنٹ کرتا ہے ایران کے ساتھ کہ اگر آپ پل بیک کر لیں اپنی پرولیفریشن کو یا جو آپ انریچمنٹ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو انسینٹیو دیں گے، ٹریڈ دیں گے، آپ کے 8 بلین ریلیز کر دیں گے. سینکشن ختم کریں گے. وہ بھی نہیں کیا. وہ بھی آج تک یو کے بینکوں میں پڑے ہوئے پیسے. 2015 میں سینکشن لگائی اور یہ کہہ کے کی کہ آپ اگر جو اس وقت تک یہ 20% ریچ کر چکے تھے یورینیم کو، ان کو کہا 3.6 پر واپس آ جاؤ تو یہ انسینٹیو دیں گے. یہ آ گئے اور یہ بھی شرط رکھی کہ آپ یونیلیٹرل کسی وقت بھی 24/7 365 ڈیز انسپیکشن کروائیں گے. اگلے آنے والے 3 سالوں میں 2015 سے لے کر 18 تک 10 انسپیکشن کی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے. 10 کی 10 میں ان کو کلین چٹ ملی. 2018 میں ٹرمپ آتے ہیں اوباما کے بعد، جنہوں نے ڈیل کرائی تھی اوباما نے، اس کے بعد یہ آتے ہیں یونیلیٹرلی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو آنر کرتے. دیٹس سو انفارچونیٹ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ہم ایتھکس اور مورالٹی کو پتہ نہیں. اچھا انٹرسٹنگ بات آپ کو، آپ کے ویور شاید سن کر حیران ہوں گے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جو ملک تھے، UK، جرمنی، فرانس، یہ سب لوگ تھے گارنٹیئرز تھے اس ایگریمنٹ کے. اور جب یہ انہوں نے ریووک کیا تو ساروں نے پروٹیسٹ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. تو سب نے اچھا نہیں سمجھا. 3 ملک جو ہیں جنہوں نے کہا کہ اچھا کیا، آپ حیران ہوں گی، وہ 3 عرب ملک ہیں. تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کچھ اتنا یونٹی ہماری نہیں ہے. ہم اندر سے شاید کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں. یہ انفارچونیٹ ہسٹری ہے ہماری. دیٹ از سو انفارچونیٹ. ڈاکٹر اسلام، یہ ابھی آپ نے خالد چشتی صاحب کی بات سنی اور انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ایک ملک ہے اتنی بڑی آبادی کا، اور جب ان پہ اتنے سالوں سے ایک سینکشنز لگی ہوئی ہیں، ان کی جو عوام ہے، ان کی جو اقتصادی گروتھ ہے، ان کے دیگر معاملات ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے لیے جاب اپرچونٹی سے لے کے ایوری تھنگ ان کی اس پہ افیکٹ آ رہا ہے. تو ظاہر ہے اب وہ ریٹیلیشن کا حق تو رکھتی ہے کہیں نہ کہیں اپنے ڈیفنس میں. اور جب یہ ایپیسوڈ ہوا بھی تب بھی
जब इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर पहले, तो उस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की एक दौर चल रहा था इस सारे मामले पे। डू यू थिंक कि ये उसी चीज़ से ट्रिगर होकर अब ये मज़ीद जो आपने भी टर्म यूज़ की कि एग्रेसिवली परसू करेंगे इसको? सॉरी, आप अपने क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रिपीट करेंगी? मैंने कहा एग्रेसिवली परसू करेंगे, आपने जो भी टर्म भी इस्तेमाल की। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये ईरान तो बिल्कुल एग्रेसिवली परसू करेगा, लेकिन जो मुझे ज़्यादा खतरनाक बात नज़र आ रही है वो आर्म्स रेस, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि आर्म्स रेस की तरफ जब खिता जाएगा तो रीजन एक कॉन्फ्लिक्ट की नज़र दोबारा हो जाएगा। इस वक्त ऑलरेडी ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में तो जंगबंदी हो गई है, लेकिन इसराइल ऑलरेडी गजा पर उसी तरीके से बमबारी कर रहा है, उसी तरीके से वहां पर जो है वो अपनी तबाहकारियां बरकरार रखे हुए है। तो इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी रीजन में परसू हो रहा है, और मुझे ये डर है कि अगर यहां पे आर्म्स रेस ज्यादा इंटेंसिटी से परसू की गई तो रीजन एक और कॉन्फ्लिक्ट की नजर ना हो जाए। एक और इंपॉर्टेंट जो एयर कमोडोर साहब ने की, खालिद चिश्ती साहब ने की कि जी जो इजरायली इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो ईरान में बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, यहाँ पे इसके इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान में भी है। उसकी वजह यह है कि रॉ और मूसाद का जो नेक्सस है, जो गठजोड़ है, उस पर ऑलरेडी काफी कुछ लिखा जा चुका है, और वो ऑलरेडी दुनिया को पता है कि इंडिया और इजराइल की एक बहुत स्ट्रांग पार्टनरशिप है। अब अगर इजरायली इंटेलिजेंस नेटवर्क का और इंडियन इंटेलिजेंस नेटवर्क का एक स्ट्रांग गठजोड़ है, तो उसके इम्प्लीकेशंस बलूचिस्तान में भी हो सकते हैं। जो बलूचिस्तान में BLA और BLF की तहरीकें ऑलरेडी पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए अपनी कार्रवाइयां बरकरार रखे हुए हैं, उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तानी फोर्सेस काफी शहादतें दी हैं। कल भी जो है वो वजीरिस्तान साइड पे एक अटैक हुआ जिसमें हमारे एक मेजर साहब शहीद हुए, और 2 शहादतें कल वहां पे भी हुई। तो यहाँ पे बलूचिस्तान में हमें अपने सिक्योरिटी एपरेटस को स्ट्रांग करने की, स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे हमें नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा 900 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान के साथ, और हमें अपने इस बॉर्डर को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑलरेडी 50% ऑफ द बॉर्डर, तकरीबन 450 से 500 किलोमीटर का बॉर्डर फेंस किया जा चुका है, जबकि बाकी बॉर्डर अभी फेंस करना बाकी है। लेकिन हमें अपने सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को, हमें अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को इस रीजन में इंतहाई से ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। यू सो राइट, और आई एम श्योर कि हमारी जो फोर्सेस हैं या हमारी इंटेलिजेंस है, खालिद साहब इस हवाले से बड़ी विजिलेंट होगी भी। अब सॉरी, हम एक जगह पे डिस्कशन कर रहे हैं ईरान इसराइल की, दूसरी जानिब हम फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं। इवन हम जनूबी वज़ीरिस्तान का भी, जहाँ पे डॉक्टर हसाम ने भी जिक्र किया, 11 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, लेकिन हमारे एक मेजर और लांस नाइक भी शहीद हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है जो ये सारा एपिसोड इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, उसके बाद प्रॉक्सी वॉर या प्रॉक्सी के ज़रिए पाकिस्तान को टारगेट करना, ये हमेशा से इंडिया का वतीरा रहा है। आप अभी डॉक्टर हसाम की बात को मैं चाहूँगी आप ज़रूर आगे बढ़ाएं कि ये भी एक बड़ी ख़तरनाक या अलार्मिंग चीज़ कहीं ना कहीं है कि जो रॉ और मोसाद की आपस में एक कोलैबोरेशन है या एक स्ट्रॉन्ग उनका नेटवर्क है, वो कहीं ना कहीं अब इस सारे एपिसोड में पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश तो करेगा। मैं आपको अपनी एक एसोसिएशन इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से इनडायरेक्टली बता देता हूँ, एक्सपीरियंस कर देता हूँ। 1980s में, अर्ली 80s में मैं एज ए नौजवान फाइटर पायलट, मुझे ये ऑनर हुआ कि यही न्यूक्लियर प्लांट जो हमारा कोटा में लेबॉर्ट्री हो रही थी, उसको एयर डिफेंस की हमें भी फाइटर पायलट्स को भिजवाया गया था ख़ास ड्यूटी के लिए, टू प्रोटेक्ट द न्यूक्लियर प्लांट। और जाहिर है हमें जब ब्रीफिंग दी गई थी या हमने जब पूछा कि हमारा पोटेंशियल कौन होगा अग्रेसर जो अटैक करने आएंगे, तो जाहिर है दोनों मुल्कों का नाम लिया गया जिनका भी आपने लिया। ये तो 80s की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही। उसके बाद मैं एक एयर वॉर कॉलेज में फैकल्टी मेंबर था, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मैं आपको हैरान हो गए, 1999 में लिखा था, आज से कोई 25 साल पहले। ठीक है। और उस टाइटल का नाम ही यही था, नेक्सस बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ, ये नहीं कि मुझे दूर से नजर आ रहा था, ये मैं सारी दुनिया देख रही थी कि नेक्सस बड़ा पुराना है, वो चाहेंगे कि हमें डैमेज करें, और ये आज की नहीं है हिस्ट्री। ऑब्वियसली वो जो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन में दोस्त हो जाता है, तो वो फिर देखिए अभी भी जंग में पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो भी हुई है पिछले महीने,
یہ جو ڈرونز کون کہتے ہیں، ہمارے تو پرائم منسٹر نے اب کہہ دیا کہ ڈرون اسرائیلی اڑا رہے تھے اس ہندوستان میں بیٹھ کر. ہندوستان کے اور اسرائیل کی کیا چیز کامن ہے؟ نہ مذہب کامن ہے، نہ ان کا سرحد ملتی ہے، نہ ان کی لینگویج کامن ہے. بالکل آپ نے کنکلوڈ کیا کہ دشمن کامن ہے. تو یہ ہمیں واچ کرنا ہے بھی، کرتے رہے بھی ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے آبویسلی کہ اپنے اندر نہ آئے. دشمن کو ڈیسٹیبلائز کرنا اس کی اوبلیگیشن ہوتی ہے. اور یہ بھی نوٹ کریں کہ ایک طرف انڈیا بہت پرویلیج رہا ہے اتنے سالوں میں، بیسٹ ویپنز اس کو ملتے رہے ہیں. ہندوستان نے جو ہمارے خلاف 10 جہاز 10 ٹائپ کے مختلف دنیا کے اگر جہاز ہوں تو 4 ان کے پاس تھے ہمارے خلاف جو امپلائی کیے گئے تھے. اسرائیل خود دیکھیے، جب سے اسرائیل کا وجود بنا ہے، امریکہ نے سب سے زیادہ ایڈ اسی ملک کو دی ہے، $260 بلین کی ملٹری ایڈ کی میں بات کر رہا ہوں، صرف دوسری ایڈ کی نہیں کر رہا. 260 بلین. اور اگر پوری دنیا کی ایڈ جو امریکہ نے دی ہو وہ ملا لیں تو اسرائیل کی ایڈ پھر بھی زیادہ ہے. اور جو نیکسٹ ملک ہے جس کو سب سے زیادہ ایڈ ملی ہے وہ ایجپٹ ہے، اونلی 50 بلین ایز کمپیئر ٹو 260 بلین. میں آپ کو کمپیریٹیو انالیسس بتا رہا ہوں. اور یہ ملک جو ہے وہ آبویسلی یہ آج سے نہیں پرویلیجڈ دنیا کی نظر میں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا لک دی ادر سائڈ بھی رہا ہے، انکریج بھی کیا جاتا رہا ہے. جب حملہ ہوا تھا تو ساری انکریجمنٹ امریکن پلس ادرس کی انہی کی طرف تھی کہ ہاں جی بیٹ دس چائلڈ آؤٹ، تاکہ ہم اس کو سبق سکھا سکیں. لیکن ان کی ریزیلینس تھی، ہٹ بیک تھی، ان کی اسٹریٹجی کہہ لیں. اور وہ میں بڑا بحران ہوا تھا ان کی اسٹریٹجی پہ کہ پہلے انہوں نے اسرائیل کو ڈپلیٹ کیسے کیا. میں اب کلوزلی واچ کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا ٹائپ کیے. پہلے سستے ڈرون پھینکے انہوں نے، لیس افیکٹو لیکن اکنامیکل. اسرائیل نے اس کو آل دا مور سیریس لے کے جو بیسٹ ویپن تھے وہ فائر کیے. چوتھے دن جا کر ان کو ریلائز ہوا کہ یہ تو ہم جو ڈرون اپنے ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو اپنے موسٹ ایکسپینسو چلا رہے ہیں ان کو اوپر، یہ تو وائبل ہی نہیں ہے. چوتھے دن سے راشننگ شروع کر دی. پہلے دن جو 90% انٹرسیپٹ کرتے تھے، اسرائیلی سورسز کو CNBC نے کنفرم کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے دن ہم نے 60% انٹرسیپٹ کیے تھے، 90% کیے تھے، چوتھے دن 60% کیے تھے. راشننگ شروع کر دی اپنی ایئر ڈیفنس کی. آپ نے امیجن جو ڈاکٹر اسامہ بھی کہہ رہے تھے کہ غازہ میں ابھی تک جاری ہے. اب شاید اسرائیل کے لوگوں کو ریئلائز ہوا ہو کہ جب آپ پر سروں پر بم گرتے ہیں، آپ کو بنکرز میں راتیں گزارنی پڑتی ہیں، آپ کے گریڈ اسٹیشن اڑ جاتے ہیں، آپ کی فوڈ سپلائی شارٹ ہو جاتی ہے، ہاسپٹل میں دوائیاں شارٹ ہوتی ہیں. ابھی ان کی ہوئی نہیں تھی لیکن جھلک انہوں نے دیکھی اور وہ جیسے بھاگے ہیں وہاں سے. یہ بھی بیکاز دے ور ناٹ یوزڈ ٹو اٹ. انہوں نے تو کبھی زندگی میں امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی ان کو اس طرح سے کر دے گا. آپ نے بارڈر پہ لائنیں دیکھی ہیں ایران کی، تو مجھے کہیں نظر نہیں آئی ایئرپورٹوں پہ یا بارڈر پہ ایگزٹ یا اسکیپ کرتے ہوئے. سر وہاں پہ گروسری سٹورز ویسے چل رہے تھے. جان حسین ایک جرنلسٹ ہیں، وہ وہاں پہ دکھا رہے تھے کہ پیپل آر ایکٹنگ ویری نارمل تہران کے اندر، حالانکہ بامبنگ ہو رہی تھی وہاں. دس از دا ڈفرنس، دس ریزیلینس کی میں بات کر رہا تھا نا. اور اسرائیل کے کیونکہ لوگ انہوں نے ہمیشہ جنگ دوسروں پہ مسلط کی تھی، دوسرے بارڈرز پہ جا کے انٹرسیپٹ کیا، ان کو ہٹ بیک کیا، اپنی مرضی کے ایگریمنٹ کیے، پھر اپنی مرضی کا سیز فائر کیا اور اپنی ٹرمز پر ہمیشہ کے لیے سبسروینٹ کر لیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ اگر آپ خود ہٹ ہوتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے. ہم نے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ایک اور گیسٹ بھی جوائن کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. جی بریک کے بعد واپس آ گئے. اس وقت ہمارے ساتھ ایئر کوموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر حسام صدیقی ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائر عابد لطیف صاحب نے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. ابھی ہم سر ڈسکشن کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے بھی کہ یہ جو سارا ایپیسوڈ ہو رہا ہے یا جس میں امریکہ کا رول ہے، کل ہم نے صدر ٹرمپ کی جو ایک اسٹیٹمنٹ بھی سنی. ہی ساؤنڈ سو فرسٹریٹڈ. انہوں نے پہلے جس جنگ بندی کے حوالے سے بات کی کہ جی اب ایران بھی پیس کی طرف آ رہا ہے اور اسرائیل بھی جنگ بندی ہوگی، 6 گھنٹے وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد پھر دونوں ممالک نے جو الزامات لگائے ایک دوسرے کے اوپر کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی ہے. ظاہر ہے جب ایک جو ملک ہے وہ بطور ثالثی دنیا کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم جنگ بندی کرا رہے ہیں اور جب نہیں ہو رہی تو ڈو یو تھنک کہ وہ فرسٹریشن جو نظر آئی اس اسٹیٹمنٹ میں بھی اور اس بات میں بھی وہ کہیں نہ کہیں اس بات کی کاس ہے کہ اسرائیل اب امریکہ کی بھی نہیں سن رہا، یا دس از فار دا سیک آف اسٹیٹمنٹ؟ جی دیکھیے بالکل ٹھیک کہا آپ نے، کیونکہ دیکھیں یہ جو ریجن ہے، جو مڈل ایسٹ کا ریجن ہے، اس کا ایک ایشو یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر جو رسک مینجمنٹ یا رسک ریڈکشن کا اپنا جو میکانزم ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ ڈفرینٹ جو اس میں کنٹریز ہیں ان کے آپس کے معاملات ہیں، کچھ ایتھنک ایشوز ہیں، پھر ڈویژن ود ان دا ڈویژن ہے. سو اس لیے یہ ایک تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے کہ وہ اعلان کر دیتے ہیں، پھر اس اعلان کی امپلیمنٹیشن
اور جو دوسرا پیکولر ایشو یہ ہے کہ اسرائیل واحد کنٹری ہے دنیا میں جو اپنے بارڈرز کو اور اپنے جو آپ کے لیجیے فرنٹیئرز ہے ان کو کانسٹنٹ نہیں سمجھتا. جب اس کا دل کرتا ہے وہ ایک نئی لکیر کھینچتا ہے اور اس کنٹری پہ چڑھائی کر دیتا ہے اور پھر اس کو ریڈیفائن کر لیتا ہے. سو ان دو چیزوں کی وجہ سے جو سیز فائر ہے وہ ایک مشکل ہو رہا ہے. اور اگر آپ ایران کی سائڈ پہ دیکھیے تو ایران ایک سویلائزیشنل اسٹیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اب جو وہاں پہ ایک جو ریلیجو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے اوپر جو پریشر ہے کہ ہم نے ہر صورت پہ ہر چیز کا جواب دینا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کی ایک جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ وائلیٹ ہوئی ہے, ان کی جو ٹارگیٹس ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں, ان کی جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے جو ان کا پرائڈ ہے اس کو ہٹ کیا گیا ہے. سو اس لیے یہ کمپلیکس سچویشن ہے اور اس کمپلیکس سچویشن میں وہ آئی تھنک اٹ ول ٹیک سم ٹائم اور یہ ٹرمپ صاحب کو ہی کرنا پڑے گا, کیونکہ جس ریجن کے اندر میکینزم ایگزسٹ نہ کرتا ہو وہاں پہ جو آؤٹ سائڈ پلیئر جو بہت اسٹرانگ ہو, اس ریجن کے اندر بہت افیکٹو ہو, وہی پلے کر سکتا ہے. اور اس ریجن کے اندر ظاہر ہے یو ایس اے سے زیادہ کوئی بھی افیکٹو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر حسام, جو ابھی کرنل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ اب یو ایس کو دو کہ ہم نے ابھی پہلے بھی یہی ڈسکشن کی کہ اسرائیل نے ہمیشہ جب بھی وہ کسی, ویسے تو مشکل ہی ہے کہ کرٹیکل سچویشن میں آئے کیونکہ جس ہر ڈرمی کے ساتھ وہ دنیا میں کارروائیاں کر رہا ہے, چاہے وہ فلسطین ہے یا ایران ہے, امریکہ کی سپورٹ رہی ہے, چاہے وہ ملٹری ایڈ ہو یا ویسے بھی ان کے ساتھ جو بھی سپورٹ چاہیے رہی ہے, ہمیشہ سے امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا. لیکن اس سچویشن کے اندر یو تھنک کہ اب امریکہ کا جو رول ہے وہ بڑا وائٹل رہے گا, بیکاز سم ٹائمز یہ جو جنگ بندی کے معاملات ہوتے ہیں یہ آلریڈی بڑے چیلنجنگ اور کرٹیکل ہوتے ہیں, کیونکہ اس پہ امپلیمنٹ کرانا کہیں نہ کہیں بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے موسٹ آف دا ٹائم. لیکن ہمیں اس پیچیدہ صورتحال میں بھی یہ سامنے نظر آیا ہے کہ صدر ٹرمپ اسرائیلی قیادت سے پرٹیکولرلی اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو سے جو ہے وہ کتنے زیادہ فرسٹریٹڈ نظر آئے ہیں. پرٹیکولرلی ان کی جو کل کی اسٹیٹمنٹ رہی ہے ان کے اپنے میڈیا کے سامنے, جس میں وہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ میں اسرائیلی جو قیادت ہے وہ ان سے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوں, اور اسرائیلی قیادت نے جس طرح جنگ بندی کے اعلان کے بعد ایران پر دوبارہ اٹیک کیا تو اس سے وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ نظر آئے. اٹ انڈیکیٹس, یہ نظر آ رہا ہے کہ جو وائٹ ہاؤس ہے, جو ٹرمپ کی اپنی انتظامیہ ہے, وہاں پہ بھی پرو اسرائیل لابی اور پرو اسرائیل لابی کے ہوتے ہوئے بھی اور ان کے اسرائیل کے آبجیکٹیو سیکیور کرتے ہوئے بھی وہاں پہ ایک کشمکش ہے. اسرائیل کی سپورٹ میں وہاں پر ایک اضطراب نظر آتا رہا ہے. ایک یہاں پر امپورٹنٹ بات ضروری ہے مینشن کرنا ضروری ہے کہ اس پیچیدہ صورتحال کے ہوتے ہوئے بھی جو امن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کردار رہا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رہا ہے. پاکستان نے آلریڈی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے, اور بے شک ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں, لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے اس پوری کشیدہ صورتحال کو جو ہے وہ ٹون ڈاؤن کرنے میں. تو جہاں پہ اسرائیل کا کردار بہت زیادہ مشکل, بہت زیادہ کمپلیکس رہا ہے, وہاں پہ یو ایس کا کردار اوور آل بہت زیادہ امپورٹنٹ رہا ہے اس صورتحال کو پیسیفائی کرنے میں. خالد چشتی صاحب, امریکہ, جیسے میں نے ابھی اسٹیٹمنٹ کا بھی ذکر کیا, میں چاہوں گی آپ بھی ضرور اس پہ کامنٹ کریں. جو کل ایک اسٹیٹمنٹ آئی جس میں جو غصہ اور برہمی کا اظہار کیا گیا کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ اسرائیل یہ کر رہا ہے یا ایران یہ کر رہا ہے, بیکاز وہی بات ہے کہ یہ سارے معاملے میں جب امریکہ نے آپریشن ایگزیکیوٹ بھی کیا ایران کے اندر تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی ٹارگٹ نہیں کیا, ہمارا یہ پرپس تھا, ہم نے اس کو سرو کر لیا اور اس کے بعد بھی گوڈا ایران پیس کی طرف آ جائے. لیکن اس کے باوجود یہ سٹیپس لینا, میں چاہوں گی اس اسٹیٹمنٹ کے تناظر میں بھی آپ تھوڑا سا ہمیں اس چیز کا ایک اوور ویو دیں. دیکھیے, پہلے ہمیں جاننا پڑے گا کہ اسرائیل نے یہ والا ایکشن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ لاسٹ منٹ آفٹر دا آفیشیل یا ان آفیشیل اگریڈ سیز فائر کے بعد یہ کیوں کیا. مینلی اس کی وجہ یہ دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں, یا آپ کو بہت گھمنڈ ہوتا ہے یا آپ نے سمجھتے ہیں کہ میں نے اس طرح پرفارم نہیں کیا, کوئی کسر رہ گئی تھی. تو مجھے دوسری بات زیادہ لگتی ہے, کسر رہ گئی تھی, کیونکہ ان کو فرسٹریشن یہ ہے کہ جی جو ہمارے سے لوگ توقع کر رہے تھے, اسرائیل کے لوگ, اتنی ہمیں ایڈ مل رہی تھی, اتنا ہمارا متھ بنی ہوئی تھی ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں کہ ہم تو ایک ہی پنچ کریں گے تو ناک آؤٹ کر دیں گے, وہ تو ہوا نہیں ہے.
اور پھر وہی والی بات، پھر امریکہ کو بھی انوالو کر لیا، ایک وش لسٹ ان کی وہ بھی پوری ہو گئی کہ وہ بھی انگیج ہو گیا، پھر بھی نہیں کچھ ہوا. تو میرا یہ ماننا ہے، کل انہیں ایک سائنٹسٹ کو شاید جی ایک سائنٹسٹ اور 9 شہید لوگوں کو ہٹ کیا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ایک سائنٹسٹ بچا ہے. اور اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ سائنٹسٹ جو تھا وہ اسکیپ کر کے چلا گیا تھا، اپنے گاؤں میں چلا گیا تھا، اپنے پیرنٹس کے گھر چلا گیا تھا چھپ کے، اس سینس میں کہ بچ جائے، جان کے سینس میں نہیں، کہ ان کی لیگیسی جاری رہنی چاہیے نیوکلیئر. آپ پاکستان کا دیکھیے ذرا، میں آپ کو یاد کراتا چلوں، اگر ہم لسٹ کرنے لگیں تو ہم شاید 2-4 سائنٹسٹ سے آگے نام نہیں جانتے اپنے نیوکلیئر سائنٹسٹ. بالکل ایسا ایگریڈ. تو اب ان کے دیکھیے 18-19 کے قریب سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے. تو شاید اسرائیل کو یہ فرسٹریشن مجھے لگتا ہے کہ ایلیمنٹ آف فرسٹریشن ہے. اب کمنگ بیک ٹو جو آپ نے امریکن پریزیڈنٹ کا پوچھا ہے، وہ فرسٹریشن نیچرل ہے، بیکاز ان کو شاید اوور اے پیریڈ آف ٹائم انہوں نے دیکھ لیا ایک ٹرینڈ کہ جس کو میں حکم دیتا ہوں وہ بند ہو جاتی ہے جنگ، جس کو کہتا ہوں شروع کر دو وہ شروع کر دیتے ہیں. میں نے حکم دیا B2 جا کے ماریں، جا کے B2 مار کے آ جاتے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ یہ، حالانکہ پاکستان کا جب میں بات کرتے ہیں تو میں پاکستانی لوگوں کو، آرم فورسز کو زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں. دیکھیے اگر آپ خدا نہ خواستہ ہمیں ہندوستان خدا نہ خواستہ مار رہا ہوتا اور ہمیں بیٹنگ مل رہی ہوتی تو کسی نے ہماری ہیلپ اس طرح نہیں آنی تھی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ریزالو ہمارا پاکستان کے لوگوں کا، اس قوم کا، مسلح افواج کا، پاک فضائیہ کا یہ کریڈٹ جاتا ہے. یہ اپنی جگہ ہے، ظاہر ہے بیچ بچا کسی نے تو کرانا ہوتا ہے، لیکن آیا مودی نے کبھی ماننا تھا اگر ہماری پرفارمنس یہ نہ ہوتی تو؟ یہ میں پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. دے اگریڈ کہ یہ جو پرائز، میں اکثر ایک لفظ یوز کرتا ہوں اور میں سب کے کہتا ہوں کہ آپ نے دشمن پر وار پروہیبٹیو پرائز امپوز کرنی ہوتی ہے. ویری امپورٹنٹ. دشمن کو بتانا ہوتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ جنگ کریں گے تو یہ قیمت دینی پڑے گی. تو پاکستان نے وہ کیا. 6 تاریخ کو بھی، 6 اور 7 کی درمیانی رات کو بھی 6-0 کیا، اور 10 تاریخ کو بھی بہت مارا، 26 ٹارگٹ کو حملہ کیا، 16 ایئر بیسز کو کیا، اتنا ٹنیج پھینکا. مقصد یہ تھا کہ اتنی زیادہ قیمت ڈیمانڈ کی جائے. اور سر اس کا نتیجہ یہ بھی تو نکلا نہ کہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل کو جب بلایا گیا US پہ تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا. تو دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. دیکھیے 2 چیزیں یاد رکھیے، وکٹری ہیز پاور، وکٹری ہیز ویلیو، اینڈ دوسرا ایک اور بھی یاد رکھیے، پاور ٹاکس ٹو پاور. ویری امپورٹنٹ. پاور ٹاکس ٹو پاور. کمزور سے کون بات کرتا ہے؟ کمزور سے تو سننا بھی نہیں چاہتے آپ، اس کو ہیئرنگ نہیں دینا چاہتے، فون پہ بھی نہیں سننا چاہتے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ پاور ٹاکس. اور پاور کس نے؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا کہا، ہم نے یہ ارن کی اپنی پاور، اپنی جو وکٹری الحمدللہ اس کی جو ویلیو سب سے زیادہ آرم فورسز نے خود پہلے بنائی، بیک بائی پیپل آف پاکستان. یہ بڑا امپورٹنٹ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اپنا کانفیڈنس، اپنا پرائڈ نہیں گیو اپ کر سکتے ہم. وہ ہم نے کیا پہلے، مودی کو ریلائز کرایا، تب کوئی آپ کی مدد کو آتا ہے، ویسے کوئی نہیں آتا ہے. آپ نے نوٹ کیا غازہ کے کوئی آیا اتنے 2 سالوں میں؟ بالکل ویری امپورٹنٹ. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب، سر میں ابھی خالد چشتی صاحب کی بات پہ بھی آپ سے ضرور کامنٹ چاہوں گی کہ وی ارنڈ اٹ. اور یہ ٹھیک ہے کسی نے بیچ میں انٹروین کر کے معاملے کو سارٹ آؤٹ کرانا تھا، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی جو اس انڈیا پاکستان ایپیسوڈ میں بھی جو سارا معاملات رہا، اس میں ہم نے اس چیز کو میک شور کیا کہ ہماری ملٹری، ہماری فورسز دے آر سپیریئر، اور اس کے نتیجے میں آپ دے آر ولنگ ٹو ٹاک ٹو اس، یا وہ ہمیں وہ اس سیریس جگہ پہ کنسیڈر کریں جہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں، ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں جب ایران کی صورتحال کے اوپر بھی بات ہم کریں تو چاہے امریکہ ہو چاہے اسرائیل ہو، دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ سچ رسپانس فرام ایران. ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ ایران اتنی جو کہہ لیں طاقت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے گا. ڈو یو اگری ود دیٹ کرنل صاحب؟ جی دیکھیں ایبسلیوٹلی، جیسے ایئر کمانڈر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ وی ہیو ریئلی ارنڈ اٹ. اور یہ جو ہماری وکٹری تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا کرم کیا اور ہم نے اس کو ارن کیا. اور بیکاز آف دی پرفارمنس، اور آپ ویپن سسٹم، پلیٹ فارمز، ٹیکنیک، ٹیکٹس، اسکل چین، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس، جیسے ہمارے آرمڈ فورسز کے ینگسٹرز ٹروپس نے جس طرح سے پرفارم کیا، تو آئی تھنک دیٹ واز کمینڈیبل. لیکن دیکھیں جو اسرائیل ہے اس کا ایک کانسیپٹ ہے، جو اس کا ملٹری کانسیپٹ ہے جس کو وہ دہیہ کہتے ہیں. اس دہیہ کانسیپٹ میں یہ ہے کہ آپ نے میکسیمم جو کیجویلٹیز ہیں وہ انفلکٹ کرنی ہے سویلین پاپولیشن، اینیمی سویلین پاپولیشن پہ، تاکہ وہاں پہ ایک انریسٹ کریٹ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ جو ان کو بارڈر کرتی ہے ان کو چیلنج کرنے کی سچویشن میں تو ہے نہیں. اور جو دوسری لیئر ہے، جس کو سیکنڈ لیئر آف اسٹیٹس ہے، ان کے ساتھ ان کے بارڈرز ہی نہیں لگتے.
تو ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ انفلکٹ کریں کیجولٹیز تو ان کو رسپانس نہیں آتا. لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایران نے یہ انشور کیا کہ وہ جو پنشمنٹ ہے جو اسرائیل دینا چاہتا ہے ٹو دا پیپل آف ایران, اس کا a taste of that should also reach, the taste of the same pudding should also reach to Israel. اور وہ جو میزل آتے رہے, وہ جو آئرن ڈوم کو پینیٹریٹ کرتے رہے اور ڈیوڈ سلنگ کو پینیٹریٹ کرتے رہے, ایرو سسٹم کو پینیٹریٹ کرتے رہے, تو وہ جو میزل آتے رہے انہوں نے ان کو ایک وہ ٹیسٹ دیا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یس, ایران نے وہ جو ایک ہی ویکٹر تھا جس کے اندر وہ رسپونڈ کر سکتا تھا, وہ میزلز کا ویکٹر تھا, اسی کی ڈفرینٹ ویریشنز کو وہ اڈاپٹ کر سکتا تھا, اس نے وہ اس کو اڈاپٹ کیا. لیکن دیکھیں ایک بات ابھی ایئر کمانڈر صاحب نے بڑی زبردست کی کہ ہمارے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں ہم ان کا نام بھی نہیں جانتے, ہم صرف ایک سمبل کا نام جانتے ہیں جو ڈاکٹر اے کیو خان ہیں یا ڈاکٹر سمر مبارک مند ہیں, جو ڈاکٹر اے کیو کو جن کو ہم فادر آف آر نیوکلیئر پروگرام کہتے ہیں. تو یہ ایران کو اس وار سے کچھ لیسنز بھی لینے پڑیں گے. ایران کی جو سیکیورٹی سٹیٹ ہے یا جو ایران کا جو سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ کافی حد تک کمپرومائز ہو چکا ہوا ہے, اس کے اندر بہت پینیٹریشن ہے. ان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے, ان سائنٹسٹ کے ڈیٹا, ان سائنٹسٹ کے بارے میں, ان کے ویئر اباؤٹس, ان کے سینئر آفیسرس کے ویئر اباؤٹس, ان کی لوکیشنز. سو اگر وہ اینیمی کو اتنی ایکوریٹلی پتہ ہیں, ان کو وہ لوکیشنز پتہ ہیں اور پھر ابھی بھی پتہ ہیں, یعنی وار شروع ہوئی, آپ نے کریکشن کر لی, تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ان کو دیکھیں, ہر وار کے کچھ لیسنز ہوتے ہیں جو لیسن لرنڈ ہوتے ہیں. تو ایران کو کچھ لیسن لرن کرنے پڑیں گے, اور آئی تھنک یہ ٹائم ہے کہ جب ایران کو اس وار کے اس فیز کے اندر کہ جس میں سیز فائر ہو بھی گیا ہے, دوسری سائڈ پہ فرسٹریشن بھی ہے, اور جو اسرائیل ہے وہ ابھی بھی کچھ شرارت کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ دیکھیں اس کی جو یہ فرسٹریشن سے زیادہ یا اس کی کیلکولیشن سے زیادہ یا مس کیلکولیشن سے زیادہ یہ دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس. کیونکہ وہ جو لاسٹ ایلیمنٹس ہیں جو وہ سمجھتا ہے کہ جہاں سے یہ دوبارہ سے ایران کی جو دا جرنی آف اسٹرینتھ ہے وہ شروع ہو سکتی ہے, وہ ونس فار آل ان کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو وہ ایون سیز فائر اناؤنس کرنے کے بعد بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وہ ایسی ایفرٹس کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں ایلیمینیٹ کر دیں. سو اس لیے یہ ایک تھوڑی سی کمپلیکس سچویشن ہے, لیکن یہ جو سیز فائر ہے دیکھیں یہ ہو بھی جاتا ہے تو یہ میرے خیال میں ایک ایسا فیز ہوگا جو کہ ایک ٹیمپرری ہوگا, لیکن ایران اور اسرائیل کی جو کنٹسٹیشن ہے یہ ایون اسٹریٹجک ٹرمز میں آنے والے ٹائم میں بھی چلے گی. اب وہ کیسے چلے گی, کیسے انفولڈ ہوگی, وہ کائنیٹک ہوگی, نان کائنیٹک ہوگی, ایسپرنائج کے بیس پہ ہوگی, سائبر کے بیس پہ ہوگی, یہ اب آنے والا ٹائم بتائے گا. کیونکہ ایران کے پاس بھی سائبر کی بہت کیپیبلٹی ہے اور اسرائیل کے پاس تو ہے ہی. پھر جو ایران کی آپ انرجی ریسورسز دیکھ لیجئے, جو ایران کے اندر آپ کرپٹو کرنسی اور دنیا کا ہب بنتا جا رہا ہے, آپ اگر اس کو دیکھ لیں تو آئی تھنک یہ کیسے وار انفولڈ ہوگی آنے والے ٹائم میں, اس کا ڈومین کیا ہوگا, یہ آئی تھنک آنے والا ٹائم بتائے گا. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر حسام صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. صبح ہم نے کوشش کی کہ جو اوور آل اس وقت انٹرنیشنل ارینا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں ان کا ایک انالیسز آپ کے سامنے رکھا جائے. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. جی بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں اور اب ہم کچھ لیسکو کے حوالے سے بات کریں گے. ایک جانب تو جی لیسکو نے ماہ جون میں ریکوری اہداف کو پورا کرنے کے حوالے سے بلوں پر جو اقساط کی سہولت ہے تحکم ثانی اس کو معطل کیا ہے اور صارفین کو یہ انسٹرکٹ کیا ہے کہ جو ان کے واجبات ہیں اس کو ہر صورت ادا کریں. اس کے ساتھ ساتھ جی وفاقی حکومت نے نیٹ میٹرنگ کی جو پالیسی ہے اس میں بڑی تبدیلی کی منظوری دی ہے اور اب نئے نیٹ میٹرنگ صارفین بجلی 27 روپے کی بجائے 10 روپے فی یونٹ کے حساب سے خریدی جائے گی. دوسری جانب جی بجلی چوری کا معاملہ ہے یا لائنس لاسز کا معاملہ ہے, اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو کہ ابھی تک سامنے آئی ہیں, جو کہ 291 فیڈرز پر 20 سے 30% تک نقصانات ریکارڈ کیے گئے ہیں
اور اس کی جانب جی اسمارٹ میٹرز کی تنصیب کے حوالے سے بھی اب لیسکو کو نئی حکمت عملی بنائی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ اسمارٹ میٹرز والا جو معاملہ ہے اٹس ویری امپورٹنٹ، اور پرائیویٹ مارکیٹ سے جو خریداری ہے اس پہ پابندی عائد کی ہے. اس کا میکنزم کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ایک نیا پروجیکٹ کہہ لیں شہر کے چند علاقوں میں جو بجلی کی اوور ہیڈ تاریں ہیں ان کو ختم کر کے انہیں انڈر گراؤنڈ کرنے کا جو منصوبہ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رمضان بٹ CEO لیسکو موجود ہیں. السلام علیکم سر. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو تھوڑا سا ہمیں یہ ریکوری اہداف کے لیے جو کہ ایک معاملہ ہے، اس پہ بہت سارے صارفین کو ظاہر ہے ان کا سسٹم ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک ساتھ کے اوپر بل پے کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا بریف کیجیے گا. جی دیکھیں جی، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ایک ساتھ پہ پابندی لگا دی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ایک ساتھ پہ پابندی والی بات معطل کی ہے، معطل. لیکن پرابلم یہ ہے کہ لیسکو کے اربوں روپیز جو ہیں نا، اربوں، وہ واجب الادا ہیں. بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، بہت بڑے بڑے امپلائرز ان کے ذمہ، اور یہ لوگ جو ہے نا کوئی کورٹس میں جا کے اسٹے لیا، اور اس طرح سے یہ ریکوری مشکل ریکوری تھی. اور اسی ریکوری کو کرنے کے لیے باقاعدہ DSU یونٹ جو ہے، جس میں رینجر کی پھر ہمیں مدد لینی پڑی. اور اس وقت جو ہے نا یہ جو ریکوری ہے اس کے خلاف بھرپور کمپین چل رہی ہے. اور اب تو وہ جو لوگ جو ملک سے باہر بھی ہیں اور وہ بھی رابطہ کر رہے ہیں اور وہ بھی پیمنٹس کر رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں ہم کیس ٹو کیس. کوئی ایسی سچویشن یہاں پہ ضروری ہے قسط کرنی تو وہ قسطیں کرتے بھی ہیں، لیکن ایز اے پالیسی نہیں، کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے. یہ سال سے آلریڈی لیسکو کے جو لیجیٹمیٹ ڈیوزز ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اور لامحلہ جس کے ذمہ یہ واجب الادا رقوم ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہی رقوم بینک سے لی جائے تو کن شرائط پہ ملتی ہے، لیکن لیسکو کے چونکہ ڈیوزز ہیں اور دے آر انجوائنگ، تو ان کی ریکوری کے لیے انسٹالمنٹ بھی کرتے ہیں کیس ٹو کیس. لیکن یہ ہے کہ اب اس کے خلاف بھرپور کمپین چلائی ہوئی ہے. یہ تو ہے ڈیڈ ڈیفالٹر جو ہے نا ڈسکنیکٹڈ کے حوالے سے. لیکن جہاں تک رننگ ڈیفالٹرز کا تعلق ہے، یہ بھی بے شمار ایسے کیسز ہوتے ہیں، انڈسٹری کے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے پلازاز کے بھی، کہ جو کروڑوں میں بل ہوتا ہے، جو منتھ ٹو منتھ پیمنٹ نہیں بھی کرتے بعض اوقات. ان کو بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹائم پہ پیمنٹ کریں، ادروائز سرچارج پڑتا ہے. لیکن اگر دوسرے مہینے وہ پیمنٹ میں ڈیفالٹ کرتا تو پھر اس کا کنیکشن کاٹتے ہیں. تو اس کے خلاف بھرپور کمپین چلائی ہوئی ہے ریکوری کے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا بجلی چوری، یہ لیسکو میں میرا اگلا سوال بھی اسی حوالے سے، کیونکہ بجلی چوری یا لائن لاسز کا جو معاملہ ہے سر، یہ بڑا الارمنگ ہے، کیونکہ بجلی چوری ایک، اور پھر اس میں بہت سارے انفارچونیٹلی رپورٹس کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہی ہوں، کہ انوالومنٹ لیسکو ملازمین کی بھی کہیں نہ کہیں رہتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اس کے اوپر کوئی پراپر اسکروٹنی کر رہے ہیں، آپ کا ادارہ؟ دیکھیں جی، یہ ٹھیک ہے ٹو سم ایکسٹینٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیسکو کے ملازمین جو ہیں ان کو پتہ بھی ہوتا بعض بات، یہ 100% نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ لاہور میں یہ شالامار کا ایریا ہے، دروگا والا کا، یہاں پہ اسٹیل مینٹر بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، اور یہ نسل در نسل چوری کرتے آئے ہیں. اور جب بھی وپڈا نے، لیسکو نے ان کی چوری کو روکنے کے لیے، چونکہ ہم نے بجلی بیچنی ہوتی ہے اور یہ یہی تو ہمارا مٹیریل جو ہم بیچتے ہیں بجلی، تو جب اس کو چوری کرتے ہیں تو ہم اس کی اسکور کرنے کے لیے ہر ایفرٹس، آل آؤٹ ایفرٹس کرتے ہیں کہ تاکہ یہ بجلی چوری نہ ہو. بالکل صحیح. تو ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا ٹیکنالوجیکل شفٹ بھی لے کے آتے ہیں، میٹر میں امپرومنٹ لے کے آتے ہیں، چونکہ میٹر کیش باکس ہے، وہی میٹر نہیں ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ لوگ جو ہے نا میٹر کے ساتھ پلے کرتے ہیں، ڈائریکٹ ہوکنگ بھی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ بہت بڑے بڑے گینگز، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نو گو ایریا بنا دیں، اور اس ایریے میں جو وابڈا یا لیسکو کے جو آفیسرز ہیں ان کو گھسنے نہیں دیتے. اور اس کی زندہ مثال ہے کہ ابھی ریسنٹ 2-3 مہینوں کے اندر میرے 6-7 آفیسرز کو، جن میں ایکسین STOs، ان کو خوب مارا پیٹا، اور ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے یا یہ لوگ پیمنٹ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ان کو مارا ہے. تو میں کیسے سمجھ سکوں گا کہ وہ بندے جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور پینیٹریٹ کرتے ہیں اور جا کے ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے اور وہ انوالو ہوں گے اور پھر ان کو مارا جاتا ہے. نہیں ٹھیک ہے، آئی اگری کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک بندے کو ہم انوالو
ہونے کا نہیں کہہ سکتے، لیکن ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم تو ہوگا نا جو کہ معاملہ چاہے 4 اگر 10 لوگ ٹھیک بھی ہیں تو شاید 1-2 خراب بھی ہوں گے، اور وہ ہر ادارے میں ہے. ہم کسی لیسکو کو الزام نہیں کریں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ آپ لوگوں کا، اتھارٹیز کا، گورننس کا کام ہے کہ ان چیزوں کو فلٹر آؤٹ کیا جائے. ہاں جی بالکل، اس پہ بہت سختی سے ہم عمل کر رہے ہیں. اور جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی بھی بندہ وہ ملا ہوا ہے چوروں کے ساتھ، تو اس کو ہم سپیئر نہیں کرتے. وہ جب یہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، کنفرم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو محکمے سے نکال دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ریسنٹ پاسٹ کی بات کرتا ہوں کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، یہ قصور کا ایریا تھا، وہاں پہ گاؤں پورا کا پورا وہ ڈائریکٹ کنڈے لگاتے تھے. تو ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ لوگ کنڈے لگاتے، اور بہت بڑا گاؤں ہے، وہاں پہ 4-5 ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں. تو رینجر، پولیس اور ہمارے لوگ اور ایجنسیوں کے لوگ، انہوں نے کلیکٹیو، وہ جو ڈی ایس یو فورس میں نے جیسے بتایا کہ وہ بنی ہوئی ہے، جب وہاں پہ گئے تو کنڈے لگے ہوئے تھے، ان کو اتارنا شروع کیا. تو وہاں پہ اناؤنسمنٹ کی گئی اسپیکر پہ کہ بجلی والے آگے ہیں جی، کنڈے اتار لو، اور اس کے بعد جو ہے نا چھوٹے ڈنڈے لے کے آ جاؤ. اور وہاں پہ انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اور اس طرح سے یہ 4-5 دن پہلے کی بات ہے. اور اس میں میرے اپنے لائن سپرنٹینڈنٹ ALM میٹر ریڈر، ان کو مار پڑی ہے، اور اتنی زیادہ مار پڑی ہے. رات میں یہ 3-4 دن پہلے کا واقعہ، کل میں ان کو گیا ملنے، ان کو بکے پیش کرنے، تو ابھی بھی وہ بیچارے کچھ چل نہیں سکتے تھے اور وہ کرا رہے تھے. اتنی زیادہ مارا پیٹا. تو یہ لوگ پھر انوالو تو نہ ہوئے نا. ٹھیک ہے چلیں اس حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم اپنے شو میں کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ادارہ کوئی نئے اقدامات کر رہا ہے، کوئی بہتر تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ ڈیجیٹلی چیزوں کی امپروومنٹ ہو، اس پہ بات کر رہا ہو. تو ہم آج نادرا کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پاکستان میں شناخت اور ڈیجیٹل سیکیورٹی کے میدان میں نادرا نے کچھ اہم ڈیولپمنٹس کی ہیں، اور جس میں ڈی میٹیریلائزڈ ڈیجیٹل شناختی کارڈ کا اجرا بھی اس میں سے ایک انیشیٹو ہے، جس کے ذریعے جو شہری ہیں وہ اپنی شناخت موبائل ایپ جو ہے اس میں محفوظ کر سکیں گے. جبکہ دوسرا شناختی کارڈ جو قواعد ہے 2002 اس میں اہم ترامیم بھی ہیں، جس کا مقصد ہے کہ جو جعلی رجسٹریشن ہے اس کی روک تھام ہو، بچوں کی اسمگلنگ کا سدباب ہو، جو خاندانی شناخت ہے اس میں جو ایک ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ ہے اس کو لایا جائے. اور اب بے فارم کے اجرا کے لیے جو پیدائش کا اندراج ہے وہ بھی لازم ہوگا. یہ بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جو ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو انٹروڈیوس کروا رہا ہے نادرا. اسی حوالے سے بات کریں گے. سید صباحت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ شباحت صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بہت بیسک ہے عوام کی اویئرنیس کے لیے بھی. اور آپ کا جو ID کارڈ ہے، آپ کی جو شناختی کارڈ ہے، اٹس یور آئیڈینٹی بیسیکلی، جو کہ آپ کو ہر جگہ لے کر جانی ہے. اب آپ لوگوں نے نادرا ریلیٹڈ کیا ایسے اقدامات ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو امپروو کر رہے ہیں، آپ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے خود ہی بتایا، ہم نے ابھی ریسنٹلی ڈی میٹیریلائز کارڈ کا اجرا کیا ہے، اور اس سے یہ ہے کہ ہماری جو موبائل اپلیکیشن ہے، اگر آپ نے اپنے وہ فون میں انسٹال کر رکھی ہے اور آپ کے پاس اپنا کارڈ اس وقت مٹیریلی موجود نہیں بھی ہے، یعنی جو پلاسٹک کا کارڈ ہم نے آپ کو ایشو کر رکھا ہے، اگر وہ آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ کی موبائل اپلیکیشن کے اندر سافٹ فارم میں وہ کارڈ آپ کا موجود ہوگا، اور آپ اسے کسی بھی جگہ اپنی شناخت کروا سکتے ہیں. جو دوسری آپ نے بات کی قواعد میں تبدیلی کی، تو سن 2002 میں ہمارا قیام سن 2000 میں عمل میں آیا تھا، مارچ سن 2000 میں نادرا بنا تھا. 2002 میں اس کے جو قواعد تھے شناختی کارڈ کے قواعد وہ بنائے گئے، اور اس کے بعد 2025 میں اب آ کر ان قواعد کے اندر کچھ امپروومنٹس کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو رجسٹریشن کا اوورآل نظام ہے اس کو مضبوط اور زیادہ مربوط بنانے میں مدد ملے گی. ٹھیک ہو گیا شباحت صاحب. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کچھ فیکٹرز میرے پاس لکھے بھی ہوئے ہیں، میں چاہوں گی آپ بھی ان کو فردر ایکسپلین کر دیں. یہ جو بے فارم ہے، پیدائش کا جو اندراج لازم ہے، 3 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کے لیے بایو میٹرک اور آئی اسکین لازمی قرار دیا گیا ہے. ایسے بہت سارے انیشیٹوز ہیں. اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ بھی ہمیں تھوڑا آپ ایکسپلین کر دیں تو بہتر ہو جائے گا، تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے. بنیادی طور پہ جو بے فارم کی آپ نے بات کی، پاکستان کے اندر آج سے کچھ عرصہ پہلے تک 18 سال سے کم عمر شہری کی کوئی تصویری شناخت موجود نہیں تھی. یعنی اس کا نام تو موجود ہوتا تھا بچے کا اس کے پیدائشی سرٹیفکیٹ پہ یا اس کی CRC پہ، لیکن نہ اس کے بایو میٹرکس ہوتے تھے، نہ اس کی تصویر ہوتی تھی. اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا لوپ ہول کریٹ ہو گیا تھا ہمارے شناختی نظام کے اندر. بعد ازاں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے انسانی اسمگلنگ کے کیسز بھی
ایسے سامنے آئے جس میں کم عمر بچوں کے CRCs غلط بنائے گئے اور وہ ملک سے باہر اسمگل ہو گئے. تو یہ وزیر داخلہ کا انیشیٹو تھا, انہوں نے اس کے اوپر ایک فیصلہ کیا اور پھر ہمیں کہا گیا کہ اس نظام کو مزید ہم نے بہتر کرنا ہے. ہم نے انٹرنل کنسلٹیشن پروسیس اپنا کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد جو چینجز کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اب 3 سال سے کم عمر بچے کا تو جو بے فارم ہے وہ ویسا ہی رہے گا جیسے پہلے تھا, لیکن 3 سال سے جیسے ہی اس بچے کی عمر بڑھتی ہے اس کو بعد تصویر بے فارم ایشو کیا جائے گا. یعنی پہلا بے فارم کینسل ہو جائے گا اور بعد تصویر وہ بچے کی تصویر کے ساتھ ہم بے فارم, اور اگر ہماری جس سینٹر پہ وہ بچہ آ رہا ہے اگر وہاں پر آئرس یعنی آنکھ کی پتلی کا عکس لینے کی سہولت ہوگی جو کہ ہمارے بہت سارے سینٹرز پہ ہے تو وہ بھی لیا جائے گا. سملرلی جب یہ بچہ 10 سال کا ہو جائے گا تو ہم اس کا پچھلا بے فارم کینسل کر کے نیا ایشو کریں گے جس پہ اس کے بایو میٹرکس بھی ہم لیں گے. تو اس طرح سے بائی دا ٹائم وہ بچہ 18 سال کا ہو کے شناختی کارڈ اپلائی کرتا ہے اس کی جو شناخت ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہوگی. بالکل ٹھیک. اور اس کے علاوہ FRC جو کہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے کافی سارے چینجز کیے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا چونکہ رمضان بٹ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں چاہوں گی یہ جو انڈر گراؤنڈ وائرنگ والا ایک پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا کہ آپ لوگوں نے ابھی چند علاقوں میں جو اوور ہیڈ تاریں ہیں ان کو ختم کر کے انڈر گراؤنڈ منصوبے کا آغاز کیا ہے. اسٹیٹ بینک سے ہال روڈ تک پہلا منصوبہ ہے. جی بالکل, یہ پچھلے ویکینڈ پہ ہم نے اس کی اوپننگ کی تھی. اوپننگ کا مین کہ آلریڈی ہم نے انڈر گراؤنڈ کیبل جو نیٹ ورک ہے وہ لے ڈاؤن کر دیا تھا, لیکن اوور ہیڈ جو ہے اس کو شفٹ کرنا تھا. تو وہاں پہ ہم نے ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر کیا اور وہاں پہ اس کی سیرمنی باقاعدہ کی. اور یہ تو پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا, لیکن اس کے آگے جو ہے یہ کنٹینیوڈ ہے. اور یہ بھی بیسیکلی محترم نواز شریف صاحب کا ویژن تھا کہ لاہور کو اس کی بیوٹیفیکیشن اور اس کو فالٹ فری بھی لیسکو کے حوالے سے کرنا ہے, اور اس کے بعد یہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی نہ ہوں. تو اس لحاظ سے یہ تھوڑا مہنگا تو منصوبہ ہے لیکن یہ بہترین منصوبہ ہے. پوری دنیا میں ایڈوانس کنٹری جتنے بھی ہیں وہاں پہ یہی منصوبے ہیں. ابھی تو لاہور میں بھی یہ جو DHAs اور بیریا ٹون یہ بھی انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے سارا کا سارا, کیونکہ یہ پرانا سسٹم تھا لاہور کا تو اس کو بھی انڈر گراؤنڈ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بہترین. اچھا شہباز صاحب, میرا سوال ایک بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور آئی ایم گلیڈ کہ میں اس پہ بات بھی کر رہی ہوں. شادی شدہ خواتین کے حوالے سے ایک تھا کہ جی پہلے ان کو اپنا ID کارڈ پہ نام چینج کروانا ہے اور سارے معاملات ہیں, لیکن اب یہ اپنی مرضی سے والد یا شوہر کا نام لکھوانے کے حوالے سے ان کو ایک سوشلی میں کہوں گی سوشل لیول کے اوپر ایک بڑا چینج ہے. اس پر کیا آپ لوگوں کو رد عمل ملا لوگوں کا, یا آپ لوگوں نے جب اس چیز کو سوچا؟ خواتین کی امپاورمنٹ ادارے کی ٹاپ پرائورٹیز میں سے ایک ہے, اور یہ جو آپ نے بات کی اس کے میں 2 اجزاء میں اس کو تقسیم کروں گا. ایک تو یہ کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا سرنیم کیری کریں نہ کریں یہ تو ان کا ذاتی فیصلہ ہے, اس میں ہمارے حساب سے ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن یہ تھا کہ جن خواتین نے شادی کے بعد اپنے کارڈ کے اوپر اپنے ہسبینڈ کے نام کے بجائے اپنے والد کے نام کو کنٹینیو کیا ان کو مشکلات آتی تھیں. بالکل ایسا, خاص طور پہ پاسپورٹ کے حصول میں مشکلات آتی جی. تو اب اس بات کو ایک باقاعدہ قانونی شکل دے دی گئی ہے کہ خاتون کو یہ اختیار ہے کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ یعنی کارڈ میں جو دوسرا خانہ ہے جہاں لکھا ہے شوہر یا والد کا نام, تو وہاں پر اگر وہ والد ہی کا نام کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں, ناٹ اونلی کہ وہ ایسا کر سکتی ہیں بلکہ اس سے ان کو پاسپورٹ کے حصول میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی. میں یہ بھی بتا دوں کہ جہاں خواتین کی امپاورمنٹ کی بات ہے وہاں 2 اور بڑے لینڈ مارک فیصلے ہماری موجودہ ترامیم میں شامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر خواتین کو ان کے حقوق سے جائیداد کے حق سے محروم کرنے کے لیے ان کو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ سے چپ چاپ نکال دیا جاتا تھا, اور ایسے کئی معاملات ہمارے نوٹس میں آئے. تو اب یہ ہے کہ جب فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا تو ایشو کرنے سے پہلے جو بھی صاحب اس کو لینے کے لیے آئے ہیں ان کو وہ دکھایا جائے گا کہ بھائی آپ کی یہ تفصیلات ہیں, اس میں کوئی شخص مسنگ تو نہیں ہے, کوئی آپ کی بہن آپ کا کوئی بھائی مسنگ تو نہیں ہے. اور اس کے بعد ان سے ہم ایک ڈیکلیریشن لیں گے, اور اگر انہوں نے کوئی فالس ڈیکلیریشن دیا تو اس پر قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ بہت سی خواتین جو اپنے والد کے ترکے سے محروم رہ جاتی ہیں اس لیے کہ ان کا فارسی سے نکال دیا جاتا ہے, ان کو اس میں اب بہت زیادہ ہیلپ ملے گی, کیونکہ FRC کو ہم نے اب ایک لیگل ڈاکومنٹ بنا دیا ہے
اور اس کی ایشو کرنے سے پہلے ہم نے ایک لیگل انڈرٹیکنگ لینی شروع کر دی. دیٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چیز کو, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو چیلنجز رہے ہیں. ایون آئی ڈی کارڈ کی جو آپ نے ابھی بات کی, مجھے اپنا پاسپورٹ رینیو کرانے میں بڑا مسئلہ ہوا تھا. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, تو اس لیے میں نے اتنی خوشی سے سوال آپ سے کیا ابھی شہباز صاحب. اچھا, آگے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو نادرا کی آن لائن ایپ ہے یا سروسز ہیں وہ بڑی امپریسو ہیں, اور بے فارم ہو, دیگر چیزیں ہوں, بہت سارے لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. لیکن اس میں ایک فیکٹر میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ جو نادرا کے آفیسز ہیں, جو سینٹرز ہیں, وہاں میں رش کم نہیں مل رہا. کیا لوگ آن لائن جو سروسز ہیں ان کو یوٹیلائز نہیں کرے زیادہ؟ کیا ریزن ہے کہ سب جو سینٹرز ہیں اس پہ بہت لمبی لمبی لائنز ہمیں نظر آتی ہیں؟ جو آپ نے دوسری بات کی اس کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. ہم تقریباً لگ بھگ 25 کروڑ کی آبادی ہے, اور نادرا 24,000 سے کم افراد پر مشتمل ایک ادارہ ہے. ہمارے پاکستان کی ہر رجسٹرڈ تحصیل میں, ہر رجسٹرڈ ضلع میں ہمارا دفتر موجود ہے, چاہے وہاں پر کسی قسم کے بھی انفراسٹرکچر کے چیلنجز ہوں. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے پاپولیشن گروتھ بھی آپ دیکھ لیں بڑی فنومنل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کو اڈاپٹ کرنے میں لوگوں کو وقت لگتا ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, کہ اگر آپ کے موبائل کے اندر نادرا کی پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن آپ نے ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے, تو یہ آپ کی ہتھیلی پہ رکھا نادرا کا دفتر ہے. ہر وہ سہولت, اگر آپ نے ایک دفعہ اپنا شناختی کارڈ پہلا بنوا لیا ہے, تو ہر وہ سہولت جو آپ کو نادرا کے سینٹر سے ملنی ہے, آپ کو نادرا کے سینٹر جائے بغیر آپ کے اپنے موبائل سے مل سکتی ہے. آپ نے اپنی انگلیوں کا اسکین کرنے کے لیے ہمارے کمپیوٹر تک نہیں آنا, آپ اپنے موبائل سے اپنی انگلیوں کا اسکین کر سکتے ہیں, اپنے موبائل کے کیمرے سے اپنی پکچر لے سکتے ہیں, اپنے FRC اپلائی کر سکتے ہیں, CRC اپلائی کر سکتے ہیں, اپنا شناختی کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں, اس کی پرائورٹی سلیکٹ کر سکتے ہیں, اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں. تو گریجولی جیسے جیسے ہم اس کی اویئرنیس بڑھانے کے لیے کافی سارے اقدامات کر رہے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں, کافی اس کی تیز گروتھ بھی ہو رہی ہے, اور ہم زیادہ فوکس پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن پہ رکھتے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آگے چل کے اس پر مزید ایسی سہولیات آئیں گی جس کے بعد لوگوں کو اس کا اویل کرنا بڑا زیادہ فیوریبل ہوگا ان کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی رمضان بٹ صاحب, ان دا اینڈ آپ کے اور کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو لیسکو سے ریلیٹڈ؟ ظاہر ہے یہ وہ بیسک چیز ہے جس میں لوگوں کو آئے روز کوئی نہ کسی طرح کے چیلنجز رہتے ہیں. کیا چیزیں ہیں جو پائپ لائن میں ہیں اور جو آپ ہمارے پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین کو بتا سکیں؟ جی بالکل جی, میں آپ کے پلیٹ فارم سے آپ کے دیکھنے سننے والے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ لیسکو کا کلچر اب ہم نے یوزر کسٹمر فرینڈلی کلچر ڈیولپ کیا ہے, اور یہ جتنی بھی مشکلات ہیں پبلک کی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹرز اس کو آٹومیٹ کر دیا ہے. یہ میرے ٹوٹل 8 سرکل ہیں لیسکو کے, اور 2 سرکلوں میں یہ کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے یہ فلی آٹومیٹڈ اور یہ آپریٹیو ہے. باقی 6 جو ہے اس میں بھی انشاءاللہ جولائی کے مڈ یا ایٹ دی اینڈ آف جولائی وہ بھی شروع ہو جائیں گے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی کنزیومر کا, معزز صارف کا جو بھی ایشو ہوگا, وہ اپنے موبائل سے ایپ کے تھرو اپنی کمپلینٹ لاج کرے گا, اور پھر اس کمپلینٹ کو اس کے ریڈریسل تک وہ خود مانیٹر کرے گا اور واچ کر لے گا. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ TCS DHL کا سسٹم ہے, آپ اپنا کچھ شپمنٹ بھیجتی ہیں اور وہاں آپ ریئل ٹائم میں چیک کر لیتی ہیں کہ اس وقت آپ کی شپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے, کہاں پہ پہنچا ہے. سیم سٹائل پہ اسی طرح سے آپ اپنے لائن مین یا جو بھی کنسرن جس نے آپ کی کمپلینٹ ریزالو کرنی ہے, آپ کی کمپلینٹ کا روٹ پورا کا پورا ریئل ٹائم میں آپ خود اپنے موبائل پہ چیک کر لیں گی. آپ کی بجلی بند ہے, لائن مین آ رہا ہے, کہاں پہ پہنچا ہے, کیا کر رہا ہے, وہ آپ ریئل ٹائم میں آپ چیک کر لیں گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سر آپ کا بھی. اور ان دا اینڈ سید شباہت علی صاحب, میں چاہوں گی آپ بھی اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے ٹو آر ویورز تھرو آر پلیٹ فارم, کیمرا از آل یورز. نادرا کا جو کسٹمر سروسز کا نظام ہے وہ بڑا امپریسو ہے. آپ میں سے کسی بھی کسٹمر کو کوئی بھی پرابلم ہے, آپ موبائل فون اٹھائیے 1777 ڈائل کیجیے, اور ہمارا جو سروس ایجنٹ آپ کو لائن پر آئے گا وہ آپ کو ہر قسم کی معلومات دے گا. اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پہ, ہمارے انسٹاگرام پہ, ہمارے ٹویٹر پہ, ہمارے یوٹیوب پہ آپ کوئی کامنٹ لیو کر دیں, ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گی اور آپ کو آپ کا جو پرابلم ہے وہ سالو کر کے دے گی.
थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कि आपने हमें ज्वाइन किया। और नादरा की सर्विसेज से लेकर जी आप इसकी ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन्स पे कर सकते हैं डाउनलोड, आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप फेमिलियर नहीं है तो आप सेंटर पे जाएं। और अभी जिस तरह शबाहत साहब ने बताया कि अगर आपने एक दफ़ा अपना आईडी कार्ड बना लिया है तो आपकी जो जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपके ऐप के ऊपर अवेलेबल है। और इसी तरह रमज़ान भट्ट साहब ने भी बताया लेस्को के हवाले से। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी बिल्कुल, बरे सग़ीर की तारीख़ी हैसियत को जानने के लिए और इसकी तारीख़ी पस मंज़र में जाने के लिए शाही किले का आप विज़िट तो करते ही हैं और यहाँ पर आते हैं, माजी की चीज़ों को देखते हैं। आज आपको एक ऐसी जगह की सैर करवाते हैं जो शाही किले के अंदर ही मौजूद है और उसमें आप 19वीं सदी तक की तारीख़ को जान सकते हैं। अगर आप माजी में जाना चाहते हैं, तारीख़ के झरोकों में जाना चाहते हैं और तारीख़ी पस मंज़र को जानना चाहते हैं तो यहाँ पर शाही किले में जो दोबारा से रिवाइव किया गया है एक लाइब्रेरी को, जिसको अकबरी कुतुब खाने का नाम दिया गया है। 90 लाख के करीब इसमें माजी के तमाम तर नवादात मौजूद हैं। कुतुब की सूरत में दीगर जो माजी में चीज़ें इस्तेमाल होती थी उसको यहाँ पर महफूज किया गया है, एक खूबसूरत शक्ल में यहाँ पे रखा गया है। लाइब्रेरी की आपको सैर करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाइब्रेरी के इंचार्ज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। आपके कैसे मज़ा? 90 लाख चीज़ें जो माजी में हमें लेके जाती हैं वो यहाँ पे आपने रखी हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम में कुतब हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें? हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 90 लाख के करीब आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स हैं 6 to 9 मिलियन के दरमियान। और इसके अलावा हमारे पास 20,000 किताबें हैं, 1 लाख के करीब फ़ोटोग्राफ नेगेटिव्स हैं और 4,000 हमारे पास ग्लास प्लेट्स हैं जब शीशे पे तस्वीर बनाई जाती थी, सो वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें कितना अरसा लगा आपको इनको महफूज करते हुए? यहाँ पर थी, दीगर ममालिक से लेकर आए हैं, क्या किया है आपने? ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पे यहीं पर मौजूद थी। 2023 में ये प्रोजेक्ट हमारा शुरू हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ कामरान लशारी साहब। उनका इसमें काफ़ी इंटरेस्ट और दिलचस्पी थी और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के आर्काइव स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स को इसमें इंगेज किया गया, उन्होंने इसमें काम किया और हमें तकरीबन 17 महीने लगे जिसमें हमने इन दस्तावेज़ात को महफूज भी किया, यानी कि क्योंकि ये दीमक ज़दा थी, इनमें नमी थी, ह्यूमिडिटी थी। उसके बाद हमने इन दस्तावेज़ात को आइडेंटिफाई किया कि ये हैं किसके मुतल्लक। सो हमने इनको डिफरेंट डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया है। म्यूज़ियम का रिकॉर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है, कंजर्वेशन का रिकॉर्ड है, या डिफरेंट किस्म के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हमने डिवाइड किया है और इस सारे पे हमें तकरीबन 17 महीने लगे हैं। और गुज़िश्ता माह जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइब्रेरी का जो है आवाम को इसके लिए दरवाज़े खोले हैं और हमारे पास बेशतर महक़्क़ीन अब तक इस्तिफ़ादे के लिए आ चुके हैं और आगे इंशाल्लाह मज़ीद आएंगे। एक बड़ा काम आपने किया, 17 माह का एक टाइम लगा है। तला भाई हमें विज़िट करवाएंगे कौन कौन से पोर्शन हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और माजी से जो दिलचस्पी रखने वाले हैं वो इनसे किस तरह से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और आपके पास कौन कौन सी कुतुब है। आइए तला भाई के साथ हम इन चीज़ों को देखते हैं। हमारे पास आगाज़ में जैसे आप देखेंगे तो हम यहाँ पे एक लाहौर सेक्शन डेवलप कर रहे हैं। सो लाहौर सेक्शन में ये है कि कोई भी शख्स जो लाहौर पे तहकीक करना चाहता है सो उसको एक ही जगह पर सैकड़ों कुतुब मैसर आ जाएंगी, वो लाहौर पे अगर काम करना चाहेगा। इसके बाद हमारे पास अगर आप इस तरफ आएंगे तो ये हमारा बुनियादी तौर पे आर्काइवल रीडिंग रूम है, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदुस्तान के अवलीन जो सेंसिस हैं, मरदमशुमारी हुई, वो सारा मौजूद है। फिर 2 इदारों का नाम आपने बहुत सुना होगा नसाब में, फोर्ट विलियम कॉलेज और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, जिन्होंने नौबादियाती अहद में हिंदुस्तान को समझा जिस तरह गया, अंग्रेज़ों ने जिस तरह इसको समझा, उसमें इन 2 इदारों ने बहुत काम किया। सो हमारे पास बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का 1870 से ऑनवर्ड यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है। ये हमारे पास अदबियात का पोर्शन है, इसमें हमारे पास पंजाबी लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर,
انگریزی ادب اور اردو ادب سے متعلقہ کتابیں ہیں، لیکن ہماری جو لائبریری کا آپ سمجھ لیں اختصاص ہے یا اس کا جو ڈسٹنگوش جس چیز سے یہ ہوتی ہے وہ ہے ہمارے پاس جو میجر ڈسپلن ہے وہ ہے ہسٹری، آرکیولوجی، اینتھروپولوجی، نیومسمیٹکس یا پھر میوزولوجی. ہمارے پاس ان ڈسپلنس پہ کتابیں ہیں جن پہ عموماً ہماری جو جامعات ہیں وہاں پر بھی ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے. جو ماضی پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے، انڈو پاک پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے. جس لکڑی کا ذکر کر رہے تھے وہ یہ ہے. اچھا، یہ اسی بلڈنگ سے نکلے اس طرف سے ہی میسر آئی یہ لکڑی. تو ہم نے اس کو جو ہے وہ بینچ کی صورت میں ڈال لیا، جو کہ اب گو کے امتداد زمانہ کی نظر ہونے کی وجہ سے اپنے اس طرح اصل مقصد میں شاید استعمال نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے اس کو یہاں پر اس طرح سے محفوظ کر لیا. اس کو بھی آرکائیوز کا ہم نے حصہ بنا. قدیمی جو اثاثہ تھا اس کو اپنے ضائع ہونے سے محفوظ کیا گیا، اور اس خوبصورت ماحول میں ان مضبوط الماریوں میں آپ نے ان چیزوں کو قید کر کے رکھا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہے، تاکہ وہ یہاں پر آنے والے جو تحقیق کرنے والے وہ اس سے استفادہ اور آکے قرآنی ہیں. یہ اسلامک سمٹ کانفرنس میں جو بھٹو صاحب نے کروائی اس میں یہ یہاں پر قلعے میں لگائے گئے تھے. تو یہ بھی ہمیں بہت بری حالت میں یہاں پر ہستہ اور شکستہ یہاں پر ملے. سو ہم نے اس کو بھی آرکائیوز کا حصہ بنایا. ہم نے کوشش کیا یہاں پر اس کی کیوریشن میں ہر چیز کو بامانی رکھیں. اب ہم اس کے ساتھ پلیک لگا رہے ہیں جس سے لوگ سمجھ سکیں گے کہ یہ ہے کیا. نوید بھائی تھوڑا ادھر تشریف لائیے گا. میں اگر آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر باقاعدہ جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے ایک بڑا آرام دہ ماحول یہاں پہ دیا گیا ہے. گرم موسم میں ٹھنڈا ماحول ہے اور سرد موسم میں گرم ماحول کا ایک ٹیکنالوجی کے طور پہ اس کو یوز کیا گیا. اور یہاں پر آ کر تحقیق کرنے والے اور ماضی کی کتب سے استفادہ کرنے والے یہاں پر آ کر ہر طرح کی زمانہ قدیم سے متعلق تمام کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا اگلا جو پورشن ہے اور یہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ یہاں پہ ہمارے پاس گسٹیئرز ہیں اور جو قلعے کے حوالے سے اور مختلف ہمارے مونومنٹس کے حوالے سے جو رپورٹس مرتب ہوتی رہیں پچھلے 7 دہائیوں میں، سو ان کا ہمارے پاس ریکارڈ یہاں پہ ہم نے اس کو رکھا ہے جو کہ اس سے پہلے پبلک کی ایسیس میں نہیں تھا. سو یہاں پہ ہمارے پاس اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس بہت زبردست ریکارڈ ہے کتابوں کی صورت میں جو ابتدائی زمانے میں جب انگریز یہاں پر آئے برطانوی راج میں نوبادیاتی دور میں. سو جو یہاں کی کتابیں جو یہاں کے مختلف زبانیں تھیں، بنگالی، ہندی، سانسکرت، پرشین، اس سے جو کتابیں ترجمہ کی گئیں، سو ان کی ہمارے پاس ایک بہت اچھی کلیکشن قدیمی نسخے آپ کے پاس؟ جی ہمارے پاس وہ ان کی تقریباً اولین ایڈیشن ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں. پھر یہاں پہ ہمارے پاس ایک یہ آرکائیول روم ہے، پھر ایک آگے آرکائیول روم ہے، وہ بھی ہم آپ کو وزٹ کروا دیتے ہیں. یہ والا ہم دیکھیں گے کہ ہم وہ والا دیکھیں گے. آرکائیول روم میں کیا چیزیں موجود ہیں؟ سو بنیادی طور پہ جو ان دستاویزات کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہمیں ملیں، جو ہمیں گو کہ بہت بری حالت میں ملیں، پھر ہم نے ان پہ کام کیا. سو ہم نے پھر اس کے بعد ان کو پراپر کیٹیگرائز کر کے ان کو آپ سمجھ لیں کہ ان کی کنزرویشن کر کے اس کے بعد جب ہم نے اس کو ڈسپلے کیا ہے، سو وہ ہمارا آرکائیول ریکارڈ روم ہے. چلیں اس کی جانب بڑھتے ہیں. آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. یہ وہ طلحہ بھائی مقام ہے جس کی آپ بات کریں، یہ کس صدی سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں کیا کیا خاصیت والی چیز؟ جی یہاں پہ یہ جو آپ کے سامنے آپ کو ریکارڈ نظر آ رہا ہے یہ ایڈمنسٹریٹو ریکارڈ ہے. اس ریکارڈ کے ذریعے کوئی بھی کلونیل بیوروکریسی کو سمجھنا چاہتا ہے، نوبادیاتی دور کو سمجھنا چاہتا ہے، سو اس کو ہر مختلف پہلوؤں پہ وہ کام کر سکتا ہے. اچھا طلحہ بھائی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دستاویزات کس کنڈیشن میں موجود ہیں تاکہ ماضی کی جو یاد ہے اور وہ دیکھ سکے کہ اس ٹائم پہ کاغذ جو ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے وہ کس کنڈیشن میں موجود ہے؟ جی ضرور. اس کا ہمارا پروٹوکول ہے، ہم وہ آپ کو وہاں پہ میز پہ رکھ کے جو ہے اس کو بنیادی طور پہ آپ کو دکھاتے ہیں. اس سے پھر آپ یہ آپ ادھر لے آئیے. اچھا یہ جو اخبار موجود ہے یہ کس سے تعلق رکھتا ہے اور یہ خاصا پرانا لگتا ہے؟ جی یہ بنیادی طور پہ 23 نومبر 1924 کی اسٹیٹمنٹس کی وہ خبر ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انڈیا میں ایک سویلائزیشن ڈسکور ہوئی ہے اور ہند میں بھی تہذیب تھی، اور اس کو اس وقت جب وادی سندھ کی تہذیب پہ کام ہوا تو پہلی شروع میں اس کو سمجھا کیسے گیا کہ یہ کیا ہے، یہاں پر یہ کتنا قدیم ہے علاقہ. سو یہ اس کی خبر ہے اس حوالے سے. اور یہ ہمارے پاس اس کے علاوہ مختلف سول اینڈ ملٹری گزٹ نے کیسے خبر لگائی، پھر مختلف اخباروں نے کیسے خبر لگائی اور اس کو سمجھا کیسے گیا، کیونکہ ڈفرینٹ تھیریز آئیں کہ آرینز آئے تھے یا پھر اس کو ریفیوٹ کر دیا گیا اور وہ ڈفرینٹ جو چیزیں عہد بہد چلتی، سارا کانفلکٹ ان چیزوں سے ختم ہوتا ہے. ہاں وہ ہمارے پاس اس طرح کا ریکارڈ موجود ہے کہ جس پہ تحقیق کر کے ان چیزوں کو، ان گتھیوں کو
सुलझाया जा सकता है। बहुत अच्छा वर्क है। ये हम बॉक्स देखने के लिए आए थे। अच्छा, ये कब का है और ये किससे रिलेटेड है? सो ये 1919 की फ़ाइल है जो बुनियादी तौर पे कॉरस्पॉन्डेंस है, ख़त व किताबत आप समझ लें। उस वक्त के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो मुख्तलिफ अफसरान हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उनकी अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से वो उनसे इस्तफसार कर रहे हैं। सो ये उससे मुतल्लिक़ा फ़ाइल वो सारी जो है वो कन्वर्सेशन आप लोगों ने महफूज रखी है। ये इस आर्कियोलॉजी का दूसरा हिस्सा है। इन बॉक्सेस में क्या है, ये लकड़ी वाले बॉक्स में? इन बॉक्सेस में बुनियादी तौर पे ग्लास प्लेट्स हैं जो पहले शीशे पे जैसे तस्वीर उतारी जाती थी। सो हमारे पास गंधारा रीजन पे जब एक्सप्लोरेशन हुई, उस पे जब काम हुआ, सिरी बलोर, जूलियान और मुख्तलिफ साइट्स पे जो काम हुआ उसका, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों का भी इस तरह इन प्लेट्स पे रिकॉर्ड मौजूद है। और इसके साथ हमारे पास 1 लाख के करीब फ़ोटोग्राफ नेगेटिव्स भी हैं जो तकसीम से कबल के हैं और तकसीम के बाद के भी हैं। सो वो रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। फिर हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्स का। अब मुख्तलिफ चीज़ें जो महकमा सारियात के तहत ख़रीदी गई, अब उसमें हमारे पास उनके बिल्स और लेटर हेड्स हैं जो लाहौर के बहुत से दुकानें हैं। अब कोई किसी ने अपने आबा अजदाद को तलाश करना हो सो वो उसकी मदद से तलाश कर सकता है, उसको अगर पता है किस बाज़ार में था, किस तरह था। तो हमारे पास तो बॉर्डर पार के उधर वाले जो लोग बड़े परेशान हैं उनकी बहुत ज़्यादा मुश्किल हल हो सकती है। बिल्कुल, हमारे पास इस तरह का बहुत सा रिकॉर्ड मौजूद है जिससे लोग अपने जो उनको तलाश करने में दिक्कत और दुश्वारी होती है, सो उनको बहुत सी पुरखों को ढूंढ सकते हैं। जी, सो वो उनको बहुत सी आसानी मुयसर आ सकती है। और हम उनके हमारे जो है हम इस पर बहुत ओपन हैं कि अगर कोई हमसे लेना चाहे उसको, यानी कि इस रिकॉर्ड को असेस करना चाहे, सो कोई भी तहकीक करने वाला जो है वो जस्तजू करने वाला हमारे पास आ सकता है। और नाज़रीन को पुरानी शीशे की प्लेट्स भी दिखाएं और नेगेटिव्स भी दिखाएं ताकि वो सही तरीके से माजी की फील को ले सकें। जी ज़रूर। ये जैसे तख्तबाई की हैं, सो इसमें अब ये इस तरह से हैं, इन पे नंबरिंग हुई हुई है। भाई जो केपी में, जी केपी में है। अब वहाँ पे जब खुदाई हुई वहाँ से डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स मिले, या ये उससे मुतल्लक है या फिर इससे मुतल्लक है जब वो पेशावर म्यूज़ियम या किसी और अजायब घर को दी गई, सो उसकी जो तस्वीर बनाई गई शीशे पे, ये उसका जो है यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। ये बॉक्स खुसूसी तौर पर बाहर से भी मंगवाए गए हैं, ये ऐसा कहना है इंतज़ामिया की जानिब से, जो कि आसार कदीमा के इन दस्तावेज़ात को महफूज रख सके। मज़ीद कौन कौन से लाइब्रेरी के हॉल हैं, उनको किन हिस्सों में तकसीम किया गया, आइए बाहर देखते हैं। हम इस वक्त लाइब्रेरी के उस हिस्से में मौजूद हैं। यहाँ पर तस्वीर से उन हिस्सों को महफूज किया गया है जिस तरह इन चीज़ों को ढूंढा गया, पहले किस तरह की थी, अब किस तरह की है। नवीद भाई अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे ये देखेंगे जिस वक्त ये रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा रहा था, कलेक्ट किया जा रहा था, उस वक्त ये सूरत हाल थी। इस कंडीशन में ये दस्तावेज़ात थे जिनको तब्दील करके महफूज किया गया है, ना सिर्फ साफ़ किया गया बल्कि उन्हें असल हालत में भी रखा गया है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ये वो तस्वीर है जो बताती है कि किस कंडीशन में कमरा मौजूद था। ये उस वक्त का रिकॉर्ड निकालते हुए, उसकी दुरुस्तगी करते हुए और उनकी रिसर्च के दौरान ये सारी तस्वीरी नुमाइश ख़ुसूसी तौर पे तारीख़ से ताल्लुक़ रखने वालों को बताया जा रहा है कि किस तरह से इसको महफूज किया गया है, किस तरह से कितना टाइम लगा और किन किन मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रते हुए इन तारीख़ी पन्नों को इस महफूज अंदाज में यहाँ पर रखा गया है। बच्चे जो वालिदैन की उंगली थामे, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया था कि इस लाइब्रेरी को देखने आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं, वालिद से भी बात करते हैं, बच्चों से भी बात करते हैं कि उनका इस लाइब्रेरी को, इस कदीमी जगह को देखकर कैसा महसूस हो रहा है और आपकी अपनी क्या फीलिंग्स इसको देखने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बहुत पसंद है, यानी कि लाइक किया मैंने इसे, कि दिलचस्पी बढ़ी है मेरी कि मैं इस चीज़ को देखूँ, तारीख़ी जगह को स्टडी करूँ और आना पसंद कर रहा हूँ। मैं लाइक कर रहा हूँ इस चीज़ को कि मैं यहाँ पे आऊँ बार बार। आप ख़ुद तो पसंद कर रहे हैं, ये चीज़ बच्चों में भी आपने डेवलप करने के लिए माशाल्लाह फैमिली के तमाम भतीजे भांजे और अपने बच्चे लेके आए हैं, तो इन बच्चों के क्या जज्बात थे आपके साथ यहाँ पे आने के बाद? इन्हीं की फोर्स करने की वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा, नहीं तो मैंने दिलचस्पी, यानी कि मैं आउट होने लगा था यहाँ से, पर इन्होंने स्ट्रेस किया कि नहीं हमने जाना है, तो इसलिए ही मैं आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, बच्चों की भी इसमें खासी दिलचस्पी और बच्चों में भी इस चीज़ों को मुंतकिल करें। आप बताइए बेटा, आपको कैसा लगा यहाँ पे विज़िट करके? मुझे बहुत अच्छा लगा इधर। क्या क्या चीज़ें देखी, बुक्स देखी हैं, माजी के स्टोन्स देखे हैं, कैसा लगा सब कुछ? बहुत अच्छा लगा। अभी मज़ीद बुक रीडिंग आपकी करने की हैबिट जो है से डेवलप होगी, अपनी काफ़ी सारी कुतुब को यहाँ पे देखा है?
काफ़ी सारे देखे हैं मैंने इधर। अभी जैसा कि देखा कि बच्चे भी बड़ों के साथ इसमें खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। ये कुतुब खाना, ये जो अकबरी कुतुब खाना इसको रखा गया है, जिसमें 90 लाख के करीब आसार कदीमा की मुख्तलिफ जो है वो दस्तावेज़ात मौजूद हैं। PhD BS से लेकर तमाम तर जो तलीमी मुहक्किकीन हैं वो यहाँ पर आकर इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, और सिर्फ मामूली सी एक मेंबरशिप हासिल करने के साथ। ये अकबरी कुतुब खाना तमाम तारीख़ में झरोकों में जाने वालों को और माजी के साथ दिलचस्पी रखने वालों के लिए हमा वक्त खुला है। यहाँ पर आकर आप अपने इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ शोबा से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो भी इस लाइब्रेरी से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं।